नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। तफ़सीर आयत नंबर 44 से सूरह अल आराफ। पिछली आयत में जो तफसील थी कि किस तरह जो जन्नत में जाने वाले हैं, पहले तो जन्नत और जहन्नुम में जाने वाले लोग जो हैं उनके अमाल की तफसील बताई गई थी कि क्या जन्नत में जाने वाले लोगों की क्या खुसूसियात और क्वालिटीज़ होंगी, और जो जहन्नुम में जाने वाले लोग हैं अपने किन गुनाहों की वजह से जाएंगे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने जन्नत में जो लोग जाएंगे उनके लिए ये भी अल्लाह की तरफ से एक इनाम था कि वो उनके दिलों में अगर कोई छोटी मोटी कदूरत या कोई कीना या कोई हसद या कोई भी ऐसा जज्बा मौजूद, उसके असरात कुछ बाकी हैं आपस में एक दूसरे के लिए, तो वो भी उनके दिलों से निकाल दिए जाएंगे। और वो जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में जाने के बाद उसको अल्लाह की रहमत अपने ऊपर जो उनके ऊपर एहसान अल्लाह का है उसको मानते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले शुक्रगुजार बंदे होंगे। और यही उनकी ज़बान से निकलेगा कि ये अल्लाह की तरफ से ही हम पे बहुत बड़ी रहमत है कि उसने हमें हिदायत दी इस रास्ते की, वरना हम तो गुमराह हो जाते। और रसूलों को जो आए थे वो बिल्कुल हक़ था, जो पैगाम लेकर आए थे वो सच्चा था। तो अल्लाह ताला भी उनकी कदरदानी करते हुए, उनकी मेहमान नवाजी करते हुए, हालांकि मालिक और कादिर तो वही है और उसी ने जो रास्ता दिखाया और उसके लिए अपने रसूलों को, अपनी किताबों को भेजा और लोगों को ताकि उस पे उनके अहकामात पे अमल करें। और उसके बाद भी जो कुछ गलतियाँ, कोताहियाँ, गुनाह थी उनको अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ करता रहा, लेकिन वहाँ पर अल्लाह भी उनकी एक कदरदानी करते हुए उनको जताएगा नहीं उनको, क्योंकि देखें ना जो आला ज़र्फ़ और जितना जिसका जो ज़्यादा इख्तियारात और कुदरत और होते हैं उसको उतना ही उसका ज़र्फ़ भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अल्लाह पाक उनके दिलजोई करते हुए कहेगा कि नहीं, ये तो वही जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए थे, यानी तुम्हें तो ये मिलनी ही थी। तो नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत जो है वो है ही उनका विरसा है, और जो तुम काम करते रहते, नेक अमल करते रहते, इस वजह से तुम्हें मिलना ही था। अब आगे आ जाइए। और एक और बहुत अहम, अब असल में सूरह अल आराफ जिस वजह से इसका नाम पड़ा है, कुछ उसके बारे में बात होगी। सबसे पहले तो जब जन्नत और जहन्नुम में लोग डाल दिए जाएंगे तो कुछ ऐसा वहाँ पर अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा निज़ाम होगा कि जन्नत और जहन्नुम वाले एक दूसरे को देख सकेंगे। हालांकि जन्नत जो है वो ज़ाहिर है आसमान की बुलंदियों पर है, और जहन्नुम जो है वो पाताल की गहराइयों में, ज़मीन की गहराइयों में। और वैसे बराह रास्त कोई एक दूसरे से कनेक्शन या ताल्लुक़ नहीं होगा। उस दौर के लोग शायद इस चीज़ को इतने अच्छे से ना समझते हों। हालांकि देखें, हमें तो ये हम गौर करते हैं तो बहुत सारी बातें जो हैं वक्त के साथ साथ भी कुछ खुलती हैं, और कुरान तो क्योंकि रहती दुनिया तक है तो बहुत सारी बातें वक्त के साथ साथ और वाज़ेह होती गई। लेकिन हमारा ईमान ना समझने के बावजूद भी है कि अगर अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया है तो ऐसा होगा। लेकिन अब क्योंकि हम दुनिया में भी देख रहे हैं जो साइंसी तरक्की है कि आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एक दूसरे से राब्ता रख सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की हालत और खुशी और गमी को महसूस कर सकते हैं देख के। तो ये तो एक दुनियावी मामलात हैं और इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर है मेरा रब तो बहुत ही इससे कहीं ज़्यादा बुज़ुर्ग, बरतर और बाख्तियार है, तो वहाँ उसने क्या निज़ाम ऐसा रखा होगा ये हमें नहीं पता। लेकिन बहरहाल ऐसा एक मंज़र जो हमारे सामने अब ये आयत खींच रही हैं, ज़रा इसको तसव्वुर में
ویژولائز بھی کرتے جائیے، سوچتے بھی جائیے، یعنی صرف ان آیات کو پڑھیے اور سمجھیے نہیں، بلکہ اپنے ذہن میں وہ منظر بھی لائیے کہ وہ خوش قسمت جو جنت کے اندر داخل ہو چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں تختوں پہ اپنے، اور ان کے مہمان نوازی ہو رہی ہے ان کی من پسند چیزوں سے، مشروبات سے، کھانے پینے سے، اور بیٹھے بیٹھے پھر وہ یاد کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ بھئی فلانا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور پھر ان کو جہنم کی لوگوں میں وہ نظر آ جاتا ہے، یا ویسے ہی جہنم کے لوگ نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جہنم میں بھی وہ عذاب کو بھگتتے ہوئے، تکلیف اور آگ کے اس کا ایندھن بنتے ہوئے ان کی بھی نظر جب اوپر پڑتی ہے، اور ان کو بھی جنت میں وہ مزے لیتے ہوئے خوشنما اور موسم اور خوشگوار اور طرح طرح کے مشروبات، اور وہ جس طرح سے جو وہاں پر حور اور غلمان ہوں گے جو ان کو سرو کر رہے ہوں گے، اور جس طرح سے وہ بڑے بڑے جو قرآن میں ہی اس کا بھی نقشہ اور منظر کھینچا گیا ہے کہ کس طرح بڑے بڑے تختوں پہ اور تخت ہوں گے، ان پہ تکیے لگے، ٹیک لگائے ہوں گے، اور ان کو جنت کے لباس جو ہیں وہ ریشم اور اس کے پہنائے ہوئے ہوں گے، اور بھی بہت کچھ ہے، آگے پڑھتے جائیں گے تو آپ جنت کا بھی ایک پورا آپ کے ذہن میں نقشہ بنتا جائے گا۔ تو ان کی نظر بھی جہنم والوں کی بھی جب ان پہ پڑتی ہے تو وہ بھی ان کو دیکھتے ہیں، اور دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو جنت والے جو ہیں وہ جہنم والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو جنت میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا جنت کا وہ سچ تھا، اور جو کچھ بھی اللہ کے بتائے ہوئے جو راستے تھے، جو رسول پیغام لے کر آئے تھے وہ بالکل برحق تھے، اور اس پر چل کے ہم تو اللہ کے وعدے کو ہم نے سچا پایا، اور جو کچھ ہمیں جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشاندہی کی تھی اللہ نے کہ جنت کی نعمتیں، اس سے بڑھ چڑھ کر ہی پایا۔ تو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کیا تمہیں بھی ایسا ہی سچا وعدہ تھا تمہارے لیے بھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا تو یہ وعدہ، یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو پورے قرآن میں یہ پوری تفصیل تو دونوں طرف کے اینگل سے بتائی گئی ہے نا، کہ جنت کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ جو نیک عمل کرنے والے، اللہ کے احکامات پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ آخر کار جنت میں پہنچیں گے، اور جنت وہ کہ جو باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، یہ وعدہ ہے نا اللہ کا۔ اور اسی طرح جو منکرین ہیں، انکار کرنے والے، کفار، مشرک، سرکش، اللہ کے باغی، ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا سزائیں بتائی ہیں؟ آگ کا عذاب، عذاب جہنم، تو وہ بھی ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو جنت والے ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے حق میں تو وعدہ سچا ہوا، تو تمہارے حق میں بھی کیا سچا ثابت ہوا ہے؟ جواب میں وہ کہیں گے، جہنم والے لوگ جو ہیں وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں، اللہ نے ہمارے ساتھ بھی جو وعدے کیے تھے وہ بھی سب پورے ہو گئے، جو ہمیں وعیدیں، جو ہمیں سزائیں دنیا میں سنائی جاتی تھیں، عذاب کی جو مختلف شکلیں بتائی جاتی تھیں، وہ سب کی سب حقیقت کا روپ دھار کر ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہم ان میں گھرے ہوئے ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ نے فرمایا تھا، جو بھی اس کا وعدہ تھا، وہ سب کچھ سچ تھا۔ پھر ایک پکارنے والے کی پکار سنائی دے گی سب کو، یعنی جنت اور جہنم کے سب لوگ اس آواز کو، اس پکار کو سنیں گے کہ، اور وہ آواز یہ کہے گی کہ لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک پکارنے والا وہ کون ہوگا؟ وہ اللہ کے حکم سے جو بھی ہوگا اس کی پکار ایک سنائی دے گی کہ اس سوال جواب کے بعد کہ لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ اب ظالم کون ہے؟ ظالم وہ لوگ ہیں، لعنت، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ لعنت کیا ہے۔ لعنت جو ہے نا وہ رحمت کا اپوزٹ ہے۔ جنت والے جو ہیں اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور لعنت والے اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔
وہ اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں ہوں گے. اور یہ ظالم وہ لوگ ہوں گے جو کہ کیا کرتے تھے، اب آگے بتائی جائے گی ان کی تفصیل کہ وہ لوگ کیا، ان کا کام کیا تھا. یہ وہ لوگ تھے الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا، اور وہ تلاش کرتے تھے اس میں عوجاً، ٹیڑھا پن، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. یعنی یہ وہ ظالم لوگ ہیں جن کے دو میجر جو ان کے ہیں نا گناہ، ایک تو وہ یہ تھے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کی پوری کوشش کرتے تھے. اگر کسی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی طرف جاتے دیکھتے تھے تو اسے ورغلاتے تھے، اس کو بہکاتے تھے، اس کو طرح طرح کی باتیں کر کے اس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان نہ لائے. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ لوگ آخرت کے منکر تھے، یعنی ان کو اس چیز کا یقین ہی نہیں تھا اور اس چیز کے انکاری تھے کہ کبھی مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے. اب دیکھیں، خود تو ایک تو ایمان نہ لانا اور ایمان لا کے بھی اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی ہے ظلم ہے نا، کہ نام کے تو مسلمان ہو گئے لیکن اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. اب بہت ساری طریقے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذات کی حد تک ہی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو ایک غلط راستے کی طرف ڈالتے ہیں. اب اللہ پہ خود تو ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، لیکن اگر کوئی دوسرا چلنا چاہتا ہے، کوئی دوسرا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو یا تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ اڑایا کرتے تھے نا، اور ان کو مذاق میں کہتے تھے، وہ جب وہاں سے کہیں سے گزرتے تھے کہتے تھے ارے یہ تو جا رہے ہیں جو بظاہر حلیے میں تو ظاہر ہے وہ لوگ اتنے مالی طور پہ اسٹرانگ نہیں تھے، تو کہتے تھے یہ تو بڑے بڑے بادشاہت ان کے قدموں میں ہوگی، اور یہ دیکھو ان سے بچ کے رہو، یہ تو بڑے بااثر اور بہت طاقتور لوگ بننے والے ہیں. مذاقاً ایسے کہا کرتے تھے، جو کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والوں کو ظاہر دنیا میں بھی عزت اور نیک نامی ملتی ہے، تو وہ فی الحال ان کو نہیں نظر آتی تھی، مذاق اڑاتے تھے، لیکن آخرکار اللہ کا کہا سچ ہوا. تو اسی طرح لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو روکتے بھی ہیں مختلف طرح، بعض دفعہ مذاق اڑا کے، بعض دفعہ اعتراض کر کے، بعض دفعہ کوئی ایسا شوشہ یا کوئی ایسی بات کہہ کے کہ جس سے کہ انسان جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جائے. تو دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑانے والے، ان کا اصل انجام جو ہے وہ جہنم ہے. اور سب سے پہلے تو اللہ کے احکامات کو مانے، پھر اس پر عمل کرے، اور اگر عمل کرنے کے بجائے اس میں تلاش کرے یبغونہا عوجا، یعنی ایک تو خود ایمان نہیں لاتے تھے، دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف جانے سے روکتے تھے، گمراہ کرتے تھے، ورغلاتے تھے کہ کہیں یہ ایمان لا کے آپ سے کی بات سن کے یا قرآن کی آیات سن کے ایمان نہ لے آئیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ اس میں ٹیڑھا پن، کجی تلاش کرتے تھے. اب کیا تھا، ظاہر قرآن میں تو کوئی کجی یا کوئی ٹیڑھا پن ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے لیے کیا کرتے تھے، جھوٹ کا سہارا لیتے تھے، باتوں کو ملا جلا کے موڑ توڑ کے اس طرح سے پیش کرتے تھے کہ جس سے کہ لوگوں کو اس میں شکوک و شبہات پیدا ہوں اور لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے کی طرف نہ آئیں. یہ ساری کام کرنے والے لوگ کون تھے، وہ تھے جو کہ آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتے تھے. کیونکہ دیکھیں، اگر جس کو یہ اس بات کا یقین ہوگا کہ اس کو مرنا ہے اور اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس کے دل میں خدا کا خوف بھی ہوگا. حالانکہ اگر آج دیکھا جائے تو ہم کہنے کو سب مسلمان جو ہیں اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی یقین ہے کہ مرنا ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اور یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حاضر ہونا ہے. اس کے باوجود ڈھٹائی اور اس کے باوجود جو ہے اتنی زیادہ لاپرواہی ہے دین کے معاملات سے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں. کیونکہ شیطان نے ہمیں دنیا کی زینت، دنیا کی آرائش اور دنیا کی
جو نعمتیں ہیں انہی میں الجھا دیا ہے. حالانکہ یہ سب کچھ دنیا کی نعمتیں اور آرائشیں اور آسائشیں اللہ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہیں، لیکن اس لیے نہیں بنائی ہیں کہ اس کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں اور انہی میں اتنا کھو جائیں کہ اللہ کو اور اپنی آخرت کو بھول جائیں. کیونکہ آخرت کے جو منکر ہیں نا وہی بے پرواہ ہو سکتے ہیں، وہی سخت دل ہو سکتے ہیں. جس کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ مرنے کے بعد اس کو ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر وہ اس کے دل میں گناہ، انسان ہے، غلطی گناہ اس سے ہو جائیں گے، لیکن فوراً اس کے دل میں یہ احساس بھی پیدا ہوگا اور وہ اللہ کی طرف رجوع بھی کرے گا، توبہ بھی کرے گا، اور کم از کم دین میں کوئی کجی تلاش نہیں کرے گا. دین کی کجی تلاش کرنا یہ بھی ہے کہ باتوں کو موڑ توڑ کے بتائیں، اور کجی تلاش کرنا یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو احکامات بتائے گئے ہیں ان کا مذاق اڑا کے یا ان کو کہنا کہ یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے ہیں، اب ان کو پریکٹیکل نہیں رہے، آج کل کے دور میں تو یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں قرآن جب اللہ نے قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے تو اس میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس پہ عمل کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو، ناممکن تو دور کی بات. بس بات ساری یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے طریقوں کو، اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ ایسا بنا لیا ہے کہ ہم ایک الگ ہی راستے پہ چل پڑے ہیں. عام مسلمانوں کو دیکھیے کہ ان کا ایک کہنے کو مسلمان ہونے کے علاوہ ان کی کس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے واضح. اب جیسی بھی پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ایک بنیادی فرق ہے مسلمان میں اور غیر مسلم میں. لیکن جو نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، تو بتائیں ان میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ کافر اور مسلمان کے درمیان کا فرق کیا ہے؟ صرف زبان سے اپنے کو مسلمان کہنا اور کلمہ پڑھ لینا. کلمے کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کو الہ نہیں مانتے، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب ان دو چیزوں کو ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہوتا ہے، ہمارے دل میں یقین ہوتا ہے، تو پھر ہم اللہ کی باتوں کو بھی مانیں گے، اللہ کے احکامات کو بھی مانیں گے، اس کتاب کو بھی مانیں گے جو اللہ نے بھیجی ہے اور اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہے. پھر اس میں کیا دیا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، کیا احکامات ہیں، زندگی گزارنے کے کیا طریقے، ان کو بھی ہم مانیں گے. اب اس میں ہم ٹیڑھ تلاش کریں اور اس میں ہم اپنے لیے گنجائشیں ڈھونڈیں اور ایسے مولویوں اور ایسے مفتیوں کو ڈھونڈیں جو ہماری مرضی کے مطابق فیصلے کریں، تو یہ بھی ٹیڑھ تلاش کرنا ہے، کجی تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں اور دین میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. اب یہاں پر بات آ گئی اصحاب الاعراف کی. ابھی یہ تو جنت اور جہنم کے لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کی نا، اور بتا دیا گیا کہ جہنم والے کس وجہ سے جہنم میں پہنچے ہیں، لیکن اعمال کی وجہ سے. اب آ گئی اعراف اینڈ ریفے. اس کا مطلب ہے پہچاننا یا بلند چیز. ہر بلند حصہ جو زمین سے اٹھا ہوا ہو اس کو عربی زبان میں اعراف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، برج دیکھا ہے کبھی؟ برج ٹاور کو بھی برج کہتے ہیں. اور اب کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی پکچر میں یا کسی تصویر میں یا کسی اس میں جو قلعے ہوتے ہیں، ان کے قلعوں کے چاروں طرف جو ہے نا وہ ایک گول سے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، برج سے بنے ہوتے ہیں، جن میں جو سپاہی ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ تھا جب قلعے ہوتے تھے، جو اس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دشمنوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ جو دور سے بھی دشمن آتے ہوئے ان کو نظر آ جاتے ہیں، جو کہ عام طور سے نیچے جو قلعے کے پھاٹک پہ جو لوگ ہیں ان کو نہیں نظر آتے. تو فصیل ہوتی ہے اور فصیل پہ برج بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پر اعراف سے مراد ہے ایک ایسی جگہ ہے یہ ایک ایسا مقام ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے، اور بہت غور سے اس کے بارے میں سنیے گا کہ یہ ایک ایسا مقام ہے
جو کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے. بیچ کی ایک جگہ ہے جو کہ کوئی ابھرا ہوا کوئی ٹیلا بھی ہو سکتا ہے. مختلف رائے مفسرین کی ہے. ایک دیوار بھی کہا گیا ہے کہ ایک لمبی دیوار ہوگی جس پہ کہ وہ اصحاب اعراف جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے، یا کوئی ایسا برج ہوگا، ٹاور ہوگا جس کے اوپر ان کو رکھا جائے گا. اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پہاڑی کوئی ٹیلا ہو جس کے اوپر وہ کھڑے ہوں گے. اور ان یعنی برج پر، یعنی اس ٹاور پہ جو لوگ کھڑے ہوں گے، اصل بات یہ ہوگی کہ یہ اصحاب الاعراف جو ہے نا وہ دونوں طرف کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے. اچھا، یہ لوگ ہوں گے کون؟ اس کے بارے میں بھی مختلف ہمیں رائے ملتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ جو زیادہ جس کی طرف گمان غالب ہے، جو زیادہ جس کی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور جن کی نیکیاں برابر ہوں گی. یعنی ان کے اعمال میں نیکیاں اور گناہ ان کے پلڑے برابر ہو جائیں گے. اب ان کا فوری طور پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ان کو پینڈنگ میں ڈال دیا جائے گا. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو میچز وغیرہ میں، بیڈمنٹن کا یا فٹ بال کا یا ہاکی کا، کہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں کی طرف سے ایکول گول ہو جاتے ہیں، ایک ایک یا دو دو. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ منٹس ایکسٹرا دیے جاتے ہیں، کچھ ان کو اسٹروکس دیے جاتے ہیں کہ یہ دونوں ٹیمز کو، کہ یہ ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ یہ اس کو اپنی پوزیشن کو بہتر کر لیں، کیونکہ ظاہر فیصلہ کسی ایک کے حق میں ہی ہونا ہے. تو ظاہر وہاں پہ کوئی کھیل تو نہیں ہو رہا، میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتائی ہے. تو وہاں پر یہ ہوگا کہ ان کا فیصلہ عارضی طور پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معطل کر دیں گے، یعنی ان کو وہیں روک دیں گے. یہ ایک طرح سے یعنی یہ کہ کیونکہ وہ جہنم میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کو نہیں بھیجے گا، انشاءاللہ اللہ پاک ان کو جنت میں ہی بھیجے گا. لیکن کیونکہ وہ ایک ایسے سٹیج پر ہیں کہ برابر ہیں ان کے، تو ایک تھوڑی سی ایک یہ بھی ان کے لیے ایک دھمکی یا ایک تنبیہ ہوگی کہ ظاہر آپ سوچیں نا، وہ بیچ میں جو وہ لٹکے ہوئے ہوں گے، کھڑے ہوئے ہوں گے، اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جہنم والے جہنم میں اپنے عذاب بھگت رہے ہیں جن کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور جنت والے جو ہیں وہ جا چکے ہیں اور آرام سے عیش و آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ خوف اور امید کی کیفیت میں ہوں گے کہ ان کی سمجھ مطلب دعا اللہ سے کر رہے ہوں گے. ابھی آگے ان کی پوری کیفیت بھی آئے گی. تو ایک تو وہ کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ وہ دونوں کے دونوں جو ہیں ان کے گناہ اور نیکیاں برابر ہیں، ایسے لوگ وہاں پر روک لیے جائیں گے. پھر دوسری رائے یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے لیکن ماں باپ کے نافرمان ہیں. دیکھیں ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے کہ شہادت کے باوجود وہ روک لیے جائیں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ابھی ہم جب پڑھ رہے تھے وہ 10 احکامات، تو اللہ پاک نے شرک کے بعد فوراً کیا تھا؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو شہید ہوئے ہوں گے. یعنی شہید کا تو آپ کو معلوم ہے نا کیا درجہ اور کیا مقام ہے، لیکن کیونکہ ماں باپ کے نافرمان ہوں گے اس لیے وہ روک لی جائیں گے. اب شہادت کی وجہ سے اپنی وہ جہنم میں تو نہیں ڈالے جا سکتے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے جنت میں بھی نہیں جا پائیں گے، وہ وہاں روک لیے جائیں گے. پھر تیسرے وہ لوگ ہیں جو جنت اور جہنم کے لوگوں کو پہچانتے ہوں گے، اور ان میں علماء اور فقہا ہوں گے، اور یہ صاحب علم لوگ ہوں گے. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں کہ پتہ تھا کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ پاک نے کیا احکامات دیے ہیں، کیا کن چیزوں پہ عمل کر کے جو ہے جنت میں جا سکتے ہیں، اور کون سے وہ کام ہیں جن سے بچنا چاہیے جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ اچھے سے ان چیزوں کو، ان باتوں کو پہچانتے تھے، اسی لیے وہ جنت عرف ہے نا، یعنی پہچاننا.
تو وہ پہچان رہے ہوں گے ان کو ان کی نشانیوں سے، کیونکہ ان کو وہ نشانیاں پتہ تھیں دنیا میں، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے فقہ اور علم کی وجہ سے وہ جانتے تھے یہ وہ عالم لوگ ہوں گے کہ جنت میں جانے والوں کے لیے کیا نشانیاں ہیں، اور جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا ان کے لیے کیا ان میں خصوصیات ہوں گی۔ تو اس کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کر سکے اتنے اچھے کہ وہ جنت میں جا سکتے، اور وہ وہاں روک لیے جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جنت اور جہنم میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ وہ جانے سے پہلے ہی ان کی نشانیاں ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائیں گی۔ آپ نے پڑھا تھا پہلے بھی کہ اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ سفید یا روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ تو جنت میں جانے والے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور جہنم میں جانے والے سیاہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اب ان اصحاب الاعراف کے بارے میں جو سب سے زیادہ رائے ملتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بیچ میں چلتے تھے، یعنی ایک طرف نہیں ہوتے تھے، نیک کام بھی کرتے تھے لیکن فوراً ہی گناہوں کی طرف بھی، یعنی موویز بھی دیکھ رہے ہیں، ناچ گانے بھی دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور لیکن اٹھ کے نماز بھی پڑھ لی۔ مطلب نیکی اور گناہوں میں وہ تفریق نہیں کر پا رہے تھے، ایک طرف نہیں ہو پا رہے تھے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں اور صرف اچھے کام کرنے لگیں، اور یا پھر یہ بھی نہیں تھا کہ صرف گناہ کے ہی راستے پہ چلنے لگیں۔ تو اس وجہ سے ان کو فوری طور پہ ان کو جنت میں بھیجنے کا یا جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ جو اصحاب الاعراف ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہوں گے، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان، یعنی جنت اور جہنم والوں کے درمیان ایک حجاب، ایک آڑ ہوگی، اور اس آڑ پہ، یعنی وہ جو دیوار ہوگی یا جو بھی اس کے درمیان جو آڑ ہوگی، یہاں پر دیوار یا کوئی برج ٹائپ کی چیز کہی گئی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ اصحاب الاعراف ہوں گے، اور وہ لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے ان کی نشانیوں سے، ان کی علامات سے، ٹھیک ہے۔ وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے، اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، ان کے سلام علیکم، سلام ہو تم پر۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ظاہر ہے کہ اصحاب الاعراف میں سب مسلمان ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے انہی کا مسلمانوں کا ہی معاملہ پینڈنگ ہوگا نا، کافروں کا تو پھر کوئی معاملہ ہوگا ہی نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی دوسری رائے ہو، انہیں تو فوراً ہی جہنم میں ڈال ہی دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ سلام کریں گے، اور سلام جو ہے وہ مومن کی نشانی ہے، تو وہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے وہ، اور جنت میں ابھی وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے کیونکہ ان کا فیصلہ نہیں ہوا۔ لم يدخلوها، نہیں وہ داخل ہوئے ہوں گے اس میں، کس میں؟ جنت میں۔ وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور لیکن وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، یعنی ابھی جنت میں گئے تو نہیں ہوں گے لیکن اللہ کی رحمت سے امید ان کے دل میں ہوگی۔ ظاہر اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہی ہوتا ہے، کہ اللہ کی رحمت سے ان مسلمانوں کو یہ امید ہوگی کہ یہاں تک ہمیں اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں جہنم میں تو نہیں ڈالا ہے نا، تو انشاءاللہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب وہ جنت کو والوں کو دیکھ کر ان کو سلام کر رہے ہوں گے، اور ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے اوپر سلامتی بھیجیں ہوں گے، اور خوش ہو رہے ہوں گے دیکھ کے کہ، اور دعا کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب پھیری جائیں گی، ابصارهم، نگاہیں ان کی، تلقاء، طرف اصحاب النار، اب جب ایک طرف جنت والوں کو دیکھ کے سلام کریں گے اور امید رکھیں گے، اور زیادہ شدت سے خواہش ہوگی ان کے دل میں کہ کسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے، لیکن جب نظر پھیریں گے دوسری طرف ڈالیں گے تو وہاں کیا ہے؟ وہاں پر جہنم کے لوگوں کی طرف نظر جائے گی، ان کی طرف ان کی نظر جب جائے گی تو وہ کانپ جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور وہ خوفزدہ ہو جائیں گے، اور اللہ سے یہ دعا کریں گے، یعنی اس وقت تو یہ خواہش کر رہے تھے، امید رکھ رہے تھے کہ اللہ جنت میں داخل کرے گا، اب اصحاب النار کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارا ربنا لا تجلنا، نہ تو کر ہمیں
مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ اللہ اللہ ہمارا انجام ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ تو وہاں پر یہ دعائیں کر رہے ہوں گے، یعنی اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی، ذرا ذہن میں لائیے کہ ایک دیوار یا ایک ٹیلا ہے، چھوٹا پہاڑی ہے، اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں لوگ، اور ان کے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے۔ اب وہ جنت کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا، دعا کرتے ہیں۔ پھر ایک دم نظر پھیرتے ہیں دوسری طرف تو جہنم والوں کی طرف نظر چلی جاتی ہے، اور وہ ڈالتے ہی نظر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے اور خوف سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ نہ کرنا، ہم تو تجھ پہ ایمان لانے والے ہیں نا، ہم تو تیرے پر ہمارا ایمان تھا، ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ پاک ہم ایسے کافر اور مشرک نہیں ہیں، اور اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ان ظالموں کے ساتھ ہمارا انجام نہ کرنا۔ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے مایوس تو نہیں ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جہنم کو دیکھتے ہوئے خوف زدہ بھی ہوں گے کہ اب پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ بنادا اور پکاریں گے اصحاب الاعراف، اعراف والے، رجالن کچھ لوگوں کو، یعرفونہم وہ پہچانتے ہوں گے انہیں، بسیماہم ان کی علامات سے، قالو ما اغنا عنکم جمعکم نہ کام آئی تمہاری، وہ کہیں گے تمہارے کام نہیں آئی تمہاری جماعت، وما کنتم تستکبرون اور جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے وہ سب کہاں رہ گیا۔ اب جنت پہ وہ جہنم کی طرف جب نظر ڈالیں گے اصحاب الاعراف تو وہ پیشانیوں سے، ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے کہ یہ کون گناہ گار لوگ ہیں۔ اور دنیا میں جن لوگوں سے جن کا واسطہ تھا، پڑا تھا، یعنی جیسے جو ظالم لوگ تھے، کافر لوگ تھے، تو وہاں پہ ظاہر ان کو پہچانیں گے، جہنم میں جانے کے باوجود ان کی شکلوں سے ان کو پہچانیں گے، ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اور پھر وہ ان سے کہیں گے کہ آج تمہارے کام نہیں آئی، تم جو کچھ جماعت جمع کی تھی، تم نے جو کچھ لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا، وہ آج سب کہاں گئے۔ وہ انہیں یاد دلائیں گے کہ تمہارے وہ لشکر، وہ تمہارا غرور و تکبر، جس پہ تم تکبر کیا کرتے تھے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ولید بن مغیرہ کیا کہتا تھا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں اور میرے پاس اتنا مال و دولت ہے اور میں سردار ہوں، تو نبی اگر بنانا ہی تھا، نبوت کے لیے کسی کو اللہ کو چننا ہی تھا، تو میں زیادہ حقدار ہوں۔ تو اس دن ان سے پوچھا جائے گا، ابو جہل سے بھی پوچھا جائے گا، ولید بن مغیرہ اور جتنے یہ تھے منکرین، ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ تمہاری ساتھ جو اتنے بڑے بڑے گروہ اور جماعتیں تھیں جو تمہارا ساتھ دے رہے تھے، وہ سب کہاں ہیں جن پہ تم تکبر کیا کرتے تھے کہ میرے پاس اتنا دولت ہے، اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، میری اتنی اولادیں ہیں، بیٹے ہیں، آج وہ سب کہاں ہیں۔ پھر وہ اصحاب الاعراف جو ہیں ان سے کہیں گے کہ آج وہ سب چیزیں جن پر تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، مال، اولاد، اپنے کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، بہت لوگ تمہارے ساتھ دیتے ہیں، تمہارا ساتھ دیتے بھی تھے، تو آج کیا ہاتھ آیا تمہارے۔ جہنم میں آپ کو پتہ ہے کہ متکبرین جو ہے نا، ان کی بہت اکثریت ہوگی۔ تکبر کرنے والے اللہ کو سخت ناپسند، کیونکہ تکبر اور بڑائی اللہ کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتی۔ تو سب سے زیادہ تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے جہنم میں۔ پھر وہ پوچھیں گے اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، کیا یہی لوگ ہیں وہ جن کے بارے میں اقسمتم تم نے قسم کھائی تھی، لا ینالہم نہیں پہنچائے گا انہیں اللہ برحمتن کوئی رحمت۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ اب جنت والوں کے لیے سوال کریں گے، کیونکہ جنت میں وہ جب نظر ڈالیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پر مساکین کی کثرت ہے۔ وہاں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے، وہاں ان کی نظر حضرت صہیب رومی پہ پڑے گی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑے گی۔ بہت سے فقراء ایسے صحابہ نظر آئیں گے جو کہ دنیا میں مالی طور پہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے۔ تو اب وہ ان اصحاب کی طرف، یہ اصحاب جنت ہے نا، ان کی طرف اشارہ کر کے ان جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ نہیں تھے جن کے بارے میں تم قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی ہم پر فضیلت نہیں دے سکتا، ان تک اللہ کی کوئی رحمت نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ تم اپنے تکبر میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ تو مفلس اور نادار ہیں،
اور گھٹیا ہیں، تب نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، گرے پڑے لوگ تھے تمہاری نظر میں، اور تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے ان کے مقابلے میں کہ بہت زیادہ طاقتور، حیثیت والے، دولت اور رتبے مرتبے والے، اور اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے ان پر اکڑا کرتے تھے۔ تو آج کیا یہی وہ کمزور اور مسکین لوگ نہیں ہیں جن کے لیے دنیا میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ تو ان کے اوپر کوئی رحمت اللہ کی ان پہ آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ تمہاری نظر میں اپنی دولت کی وجہ سے، اپنی اولاد مال کی وجہ سے تم صرف اس کے مستحق تھے کہ اللہ کی رحمت کے۔ آج ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف، اب اللہ تعالیٰ اصحاب الجنت سے کہے کہ اب آج تم پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ تم غمگین ہوگے۔ جنت میں جانے والے کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ بات بار بار آئی ہے، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جنت میں جو پہنچ جائے گا ایک دفعہ تو پھر خوف ختم ہو جائے گا نا۔ دنیا میں ہمیں کیا خوف ہے؟ ہزاروں خوف ہے، موت کا خوف ہے، بیماری کا خوف ہے، غربت کا خوف ہے، اپنے پیاروں کے کھو جانے کا خوف ہے، بہت سارے خوف ہیں نا ہمارے پاس۔ لیکن جب کوئی جنت میں، پھر سب سے بڑی بات تو ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کا خوف ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف۔ لیکن جب کوئی ایک نیک مسلمان، ایک اچھے اعمال کرنے والا مسلمان ان سارے مراحل سے گزر کے جنت میں داخل ہو جائے گا تو پھر خوف ختم، نہ تو موت ہے، نہ تو بھوک ہے، نہ تو غربت و افلاس ہے، اور اپنے وہ پیارے بھی جو کہ دین پہ چلنے والے تھے وہ بھی جنت میں موجود ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، خوف یہی تھا نا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اللہ نے اپنی رحمت سے جنت میں بھی پہنچا دیا۔ تو اب خوف تو سارے ختم ہو گئے اور غم بھی سارے ختم ہو گئے۔ غم بھی یہی تھے نا، اپنے پیارے بچھڑ جاتے ہیں دنیا میں، اس کا کتنا غم ہوتا ہے، کوئی چیز اللہ کی نعمت انسان سے چھن جاتی ہے، اس کا کتنا غم ہوتا ہے۔ تو وہ سارے غم، جنت جو ہے نا وہ صرف خوشی کی، سکون اور خوشی کی جگہ ہے، وہاں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا جو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب ان لوگوں سے کہ اب داخل ہو جاؤ جنت میں، تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم کسی غم، اب تمہیں کوئی غم ملے گا۔ یعنی جہنم والے جن کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، کوئی حصہ نہیں ہے ان کا، اور ہم ہی اصل حقدار ہیں، انہی سے کہا جائے گا اس دن کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، اب یہاں تم پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ ونادا، اور پکاریں گے اصحاب النار اصحاب الجنت، اصحاب النار یعنی آگ والے جنت والوں سے، جہنم والے جنت والوں سے کو پکار کے کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، ڈالو ہم پر کچھ پانی میں سے، یا مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے۔ قالوا، وہ کہیں گے ان اللہ، بے شک اللہ نے حرمہما، حرام کر دیا ان دونوں کو، علی الکافرین۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا انجام ہونے والا ہے ان لوگوں کا جو تکبر کرتے ہیں اور اپنی کو دنیا میں بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، اپنی نیکیوں کو کبھی بھی زیادہ سمجھ کے بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے اپنے عمل کی طرف سے، متکبر نہیں ہو جانا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ اپنی نیکیوں یا اپنی اچھائیوں کو بھی کبھی، اس پہ بھی کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اور باقی اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، کبھی بھی اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوگا؟ اصحاب النار جو ہیں وہ اصحاب الجنت سے کہیں گے کہ جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ جنت والوں کو دیکھیں گے، اب اس میں ان کو اپنے دوست بھی نظر آئیں گے۔ جہنم والے جو ہیں جب جنت والوں کو دیکھیں گے تو پہچانیں گے نا لوگوں کو، تو اس میں دیکھیں گے کہ اس میں ان کے رشتہ دار یا ان کے دوست، جان پہچان والے لوگ ہوں گے۔ اب وہ ان سے کہیں گے، اپنے جان پہچان کے لوگوں سے، کہ ہم پر کچھ پانی، کچھ تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو ہمارے اوپر، یا وہ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔
کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر جب کوئی مانگتا ہے تو چاہے وہ گناہ گار ہو، کافر ہو، لوگ ترس کھا کے کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں نا. مثلاً کوئی پیاس سے تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، گرمی کی بڑی شدت ہے، تو آپ یہ تو نہیں دیکھیں گے نا کہ وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، آپ اس کو پانی پلا دیں گے. اسی طرح اگر کچھ کھانے کا ہے تو کھانے کو بھی دے دیں گے. تو اب کیا ہے وہاں پر، لیکن کیا ہوگا؟ جنت جو ہے کیونکہ بلندی پر ہوگی، تو یہ ڈالو اسی لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جہنم جو ہے وہ پستی میں ہے، تو اوپر سے کوئی چیز ڈالی جائے گی تو ان پہ گرے گی نا. تو اب وہ یہ کہیں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی یا کھانا ہمیں دے دو، جو اللہ نے تمہیں تو اتنا دیا ہے. جنت میں تو ظاہر ہے ہر چیز کی فراوانی ہوگی نا، جتنا دل چاہے گا. تو وہ اس میں سے کھائیں گے اور پئیں گے، تو وہ کہیں گے اس میں سے کچھ تھوڑا سا ہمارے اوپر بھی ڈال دو، ہمیں بھی دے دو. تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے، بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا. یعنی اللہ نے دنیا میں تو اپنی یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی سب کے لیے رکھی ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ پانی برستا ہے تو صرف مسلمانوں کے اوپر ہی پڑے گا یا وہی پی سکتے ہیں، یا کھانا ہے کہ وسائل جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی. دنیا میں جتنے لوگ ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے لیے پیغمبروں کو بھیجا گیا، کتابوں کو بھیجا گیا. اب وہ ایمان نہ لائیں، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن دنیا میں جو ہے اللہ کی تقسیم، اللہ کا نظام بالکل مختلف ہے. یہاں پر بعض دفعہ ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے اللہ کا انکار کرنے والوں کو پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ مال ہے، زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں مال و دولت کے حساب سے، اور جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مالی تکلیفوں کا شکار ہیں. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن اور جنت اور جہنم میں لوگ چلے جائیں گے، تو اب وہ جہنم والے جب مانگیں گے تو جنت والے ان سے کہیں گے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہیں آپ کے لیے، اور اگر ہم دینا بھی چاہیں تو ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ نے کافروں کے لیے یہ سب چیزیں حرام کر دی ہیں. اور جنت والوں کا رزق جنت سے باہر نہیں دیا جا سکتا. جو کچھ اللہ نے رزق دیا ہے جنت میں وہ باہر نہیں دیا جا سکتا، اور کافروں کے لیے اس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے الذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو ہم بلا دیں گے انہیں، کما نسو، جیسے وہ بھول گئے، لقاء یومہم ھذا، ملاقات کو اپنے اس دن کی، وما کانوا، اور جو تھے وہ بیااتنا، ہماری آیات کا، یجھدون، وہ انکار کرتے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ فرمائیں گے کہ یہ تمہارے لیے یہ سب کچھ جو جنت کا رزق ہے یہ حرام کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی ساتھ میں بتائی جائے گی کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین کو تو کھیل تماشا بنا لیا تھا. دین تو پہ تو تھے لیکن اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کرتے تھے، حرام حلال بھی خود بنا لیتے تھے، جس کو دل چاہتا تھا اس کو حرام کر دیتے تھے، جس کو دل چاہتا تھا اس کو حلال کر دیتے تھے، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہتے تھے. صرف دین کی تعلیمات جو ہوتی تھی خالص، اس میں بھی مذاق کا پہلو نکال لیتے تھے، اس میں بھی ایسی بات کرتے تھے کہ لوگ شک میں پڑ جائیں اور اس کا مذاق اڑاتے رہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا، اسی طرح آخرت میں ہم نے بھی انہیں بھلا دیا. یعنی وہ تو بھول گئے کہ دنیا میں بھول گئے تھے نا آج کے دن کی ملاقات کو، کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی ہماری. تو جس طرح انہوں نے آخرت کی ملاقات بھلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج ہم بھی بھول جائیں گے انہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اور جھگڑتے تھے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات یا اللہ کی جو آیات ہیں ان کا انکار کرتے تھے، اور پھر اس میں نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے بلکہ اس میں حجتیں تلاش کر کے جھگڑتے بھی تھے، بحث مباحثہ بھی کرتے تھے. اب بھولنے کا مطلب یہ ہے نہیں ہے، ظاہر ہے
اللہ کی اس سے تو ذات سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز بھول سکتا ہے، لیکن یہاں بھولنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں نظر انداز کر دیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا تھا۔ تو اب یہ بہت ہی خطرناک آیت ہے اگر سمجھیں اور اس پہ غور کریں تو، کہ دنیا میں ایک انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، سب اپنا جائزہ کر لیں تو دین کی باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہم صرف اتنی دین کی باتوں پر عمل کرتے ہیں جس سے ہمارا روٹین، ہماری تفریحات، ہماری دلچسپیاں یہ متاثر نہ ہوں، لیکن جہاں کہیں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا موقع ہو، کوئی شادی بیاہ ہو، کوئی اور گیٹ ٹوگیدر ہو، کوئی آؤٹنگ کا پروگرام ہو، کوئی مووی دیکھنے کا ہو، ہر چیز کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم کو قرآن کی دعوت دی جاتی ہے، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ہمارے پاس اتنے ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ کبھی چھوٹے بچوں کا بہانہ ہے، کبھی کسی اور بات کا، کسی اور وجہ کا بہانہ ہے۔ بہانوں کی تو کوئی، کبھی گھر میں کوئی تقریب ہو رہی ہے، کبھی کوئی مہمان آ گئے تھے، بہانے ہی بہانے ہیں میری نظر میں، کیونکہ جس کو کرنا ہوتا ہے وہ ٹائم نکال لیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین کو تو کھیل تماشا بنا لیا تھا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے عزت نہ دی تھی؟ کیا میں نے تجھے سردار نہ بنایا تھا؟ اور تمہیں بیوی نہ دی تھی؟ اور کیا تمہارے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ یعنی سواری کے بہترین انتظامات بھی تیرے لیے کیے تھے، اور تجھے اس لیے چھوڑا تھا کہ عزت اور وقار کے ساتھ جو چاہے کھائے پیے۔ تو انسان کہے گا بلا شبہ کیوں نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے یقین تھا کہ تجھے مجھ سے ملاقات بھی کرنی ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں، اس کا مجھے یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں بھی تجھے ایسے ہی بلاؤں گا جیسے تو مجھے بھولا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھولنا ہے، اللہ کی ملاقات جو آخرت میں ہونی ہے اس کو بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو بھی بھول گئے۔ تو اس دن پھر اللہ ان لوگوں کو بھی نظر انداز کرے گا، لاپرواہی سے ایک طرف ڈال دے گا جو اللہ کے احکامات کو دنیا میں نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کے نہ صرف یہ کہ نظر انداز کر رہے ہیں بلکہ ان کا انکار بھی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، اور البتہ بلا شبہ لائے ہم ان کے پاس ایک کتاب، کون سی؟ قرآن، کھول کر بیان کیا ہم نے اسے علی علم، علم کی بنا پر، ہدن ہدایت و رحمتن، اور رحمت لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے یا اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور البتہ بلا شبہ کتاب لائے ہم، اس قرآن کو لائے ہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا۔ جئناہم میں لائے ہم ان کے پاس، کس کے پاس؟ خاص طور سے یہاں پر مکے والوں کا ذکر ہے، اور ویسے باقی جنرل ہم سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اس میں رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اس میں رحمت اور ہدایت موجود ہے، اور اس میں پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں کون سا رویہ اختیار کرنا صحیح ہے، طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، کیا اس کے بنیادی اصول ہیں، پھر کیا اللہ کے مختلف معاملات میں کیا احکامات ہیں۔ یہ تفصیلات جو کچھ بھی اس میں بتائی گئی ہیں، اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد ہے علی علم، علم کی بنا پر۔ ایسے ہی الٹپ باتیں نہیں بیان کر دی گئیں، ایسے ہی کوئی ٹکڑے کہانیاں جوڑ کے نہیں بنا دیا گیا، بلکہ علم کے بلبوتے پہ، علم کی بنا پر اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت جو ہے اس میں ہدایت اور رحمت چھپی ہوئی ہے۔ جتنی اس سے حاصل کر سکتے ہیں یہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے جو یہ کتاب آئی ہے اس میں تفصیل سے
یعنی اس کتاب کو بھیج کے اللہ نے ساری حجتیں تمام کر دیں. جو کچھ بھی ان کے پاس اعتراضات سوالات تھے ان سب کے جوابات اس کتاب میں موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ کے راستے پہ چلنے کے طریقے، یہ سب کچھ موجود ہے. اور یہ سب علم کے ساتھ ہے. ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے. حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا تعویلہ، مگر اس کے انجام پر. اب وہ لوگ جو قیامت کا انتظار یعنی قیامت کو بھول چکے ہیں، اب وہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا. یوم یاتی، جس دن آ جائے گا، تعویلہ، اس کا انجام. اور انجام کیا ہوگا؟ قیامت کا دن. یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ جو نسوہ، جو بھول گئے تھے اس کو. کس کو؟ قیامت کو. من قبل، اس سے پہلے. قد جاءت، بلا شبہ لائے تھے، رسول ربنا، ہمارے رب کے، بالحق، حق کو. اب کیا ہے؟ ابھی تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے انجام کا، کہ آخر میں کیا ہوگا. ان کو یقین نہیں ہے، اور یقین ہے بھی تو ڈھٹائی ہے. اب یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جب تفصیل سے یہ ساری اس کتاب میں تمام جو اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو، تمام احکامات کو تفصیل سے بتا دیا ہے، اور وہ بھی خالص علم کی بنیاد پر. تو اب اس کتاب کے مضامین اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے بجائے، یعنی اس کے اوپر اگر عمل کرے گا، اس پہ غور کرے گا، تو اس کو حق کی اور سیدھا راستہ جو ہے صراط مستقیم، وہ اس کے سامنے واضح ہو جائے گا. کیونکہ یہ تو بہت بڑی رحمت ہے نا اللہ کی طرف سے کہ اس کے اوپر اب آپ دیکھیں، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ، سمجھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر اس کے کتنے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. اگر واقعی اس کی نیت ہو اس کو سمجھنے کی، صرف پڑھنا اور رٹنا اور یاد کرنا نہیں، بلکہ سمجھنا بھی ہو، عمل کرنے کی بھی نیت ہو. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کی زندگیاں کیا سے کیا ہو گئی تھیں. اب جس شخص کو صحیح اور غلط کا فرق معلوم ہو جائے، صاف صاف بتا دیا جائے اور بہت تفصیل سے بتا دیا جائے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے. اب جب وہ پھر بھی نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیا تنبیہ ہے؟ کیا یہ لوگ اس چیز کا اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اب ان کی ڈھٹائی اور سرکشی کا نتیجہ کیا ہے کہ اب وہ اپنی اس غلط جو رویہ ہے، جو ان کے اعمال ہیں، ان کی وہ سزا ان کو مل کر ہی رہے گی. یہ غلط طریقہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننے کے بجائے ڈھٹائی اور سرکشی دکھانا. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ قیامت کے دن کا ہی انتظار ہے ان کو، کیونکہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں سدھرنا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنی ڈھٹائی کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ کوئی سبق لینا ہی نہیں چاہتے. تو اب اپنی موت کے بعد ہی ان کو پتہ چلے گا کہ کیا اصل حقیقت کیا تھی. اور وہ لوگ جو بھول گئے تھے اس کو، اس سے پہلے بلا شبہ رسول آئے، اس سے پہلے بھی رسول آئے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ ایک واحد یہی قوم ہے، تو اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا کہ رسول آئے اور انہوں نے آ کے حق کو، اللہ کے پیغام کو، حق کو لوگوں تک پہنچایا. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں مانی ان کی بات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اس دن کیا ہوگا کہ وہ جنہوں نے اپنے رسولوں کو نظر انداز کیا تھا، اس دن وہ یہ کہیں گے کیا کوئی سفارشی ہمیں ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا، یعنی کوئی سفارشی ہیں ایسے جو ہمارے لیے بھی سفارش کریں. اور نُرَدُّ، یا ہم لوٹا دیے جائیں. یعنی جب پہلے تو دنیا میں اس انجام کو وہ جھٹلاتے رہے، لیکن جب وہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ آنا ہے وہ، تو اس دن ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ بھائی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول جو آئے تھے وہ حق لے کر آئے تھے، اب کیا وہ ہماری سفارش کریں گے؟ یا پھر نردو، ہم لوٹا دیے جائیں، فنعملا، پھر ہم عمل کریں، غیر الذی، سوائے اس کے جو کننا نعملو تھے ہم عمل کرتے. یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری یا تو سفارش کر دے رسولوں میں سے، یا پھر ہمیں واپس بھیج دیا جائے، واپس لوٹا دیا جائے. اب ہم دنیا میں جا کر ان کاموں کے سوا سب کام کریں گے. کون سے کاموں کے؟ جو ہم کرتے رہے تھے، یعنی جو ہم اپنے کفر یا شرک یا
سرکشی کے جن کاموں پہ، جن باتوں پہ ہم ڈٹے ہوئے تھے اور اس پر ہم اڑے ہوئے تھے اور عمل کر رہے تھے، اب ہمیں ایک موقع مل جائے، واپس بھیج دیا جائے، ہم وہ ہرگز وہ نہیں کریں گے۔ ہم اب اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے احکامات پہ چلیں گے۔ تو دیکھیں نا، جب سامنے نظر آ جائے انجام، تو اس کے بعد تو پھر اصلاح اور پلٹنے کا راستہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ دنیا میں مہلت ملی ہوئی ہے ان کو بھی، ہمیں بھی، اپنی اصلاح کرنے کی، توبہ کی، ہر چیز کی۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور اسی طرح جھٹلاتے رہتے ہیں، تو وہ اس دن پھر کیا کریں گے؟ ان کو اس دن ہر چیز کا اقرار کر لیں گے، رسولوں کو بھی سچ مان لیں گے، کتاب کو بھی مان لیں گے، کہیں گے کوئی ہماری بھی سفارش کر دے، کوئی ہمیں ایک موقع دے دے کہ ہم واپس چلے جائیں، تو ہم دیکھنا کتنے اچھے اچھے کام کریں گے۔ اب تو ہم سارے نیکی کے کام کریں گے، کسی برائی کے کام کی طرف تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ لیکن در حقیقت کیا ہے؟ قد خسروا، بلا شبہ خسارے میں ڈالا انہوں نے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، وضل اور کھو گئے، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ کرتے تھے۔ اب اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے وہ اور واپس لوٹنے کے لیے جتنی بھی وہ خواہش کرتے رہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ دنیا میں ان کو جو موقع ملا تھا اس کو انہوں نے اویل نہیں کیا، اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو جو فائدہ جب دنیا کے اس موقع سے نہیں اٹھایا تو اب اس کے حصے میں صرف خسارہ، صرف نقصان آئے۔ اب وہاں پر ان کو کوئی سفارش نہیں ملے گی، نہ دوبارہ بھیجا جائے گا۔ اور جو وہ جھوٹ گڑھتے تھے نا، یعنی شرک کے سارے دعوے جو وہ بتوں کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے، جو ان پہ جھوٹا اعتماد تھا، یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں وہاں سے نکالیں گے، ہم نے ان کا دامن پکڑا ہوا ہے، ہم نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے، جو ان کو بھروسہ تھا اور وہ اندھا یقین اور اعتقاد تھا، سمجھتے تھے کہ فلاں بت یا فلاں بزرگ یا فلاں کوئی شخص جو ہے وہ ہمیں بچا لے گا۔ اس دن یہ سارے جھوٹ جو وہ گڑھتے تھے وہ کھو جائیں گے ان سے، کیونکہ اس دن کچھ کوئی جھوٹ تو وہاں موجود رہ ہی نہیں سکے گا نا، اور نہ ان کے کام آ سکے گا۔ اس دن سب کچھ ان سے کھو جائے گا، صرف دھوکے، ان کے حصے میں صرف خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان آئے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے نا، تو وہاں پر بھی خسارہ ہی ہے ان کا انجام۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ، الذی وہ ہے، خلق السماواتی، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم پھر، ثم استوی، پھر جا ٹھہرا، استقرار پکڑا، علی العرش، عرش پر، یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ، پا لیتی ہے اس کو، حثیثاً، پیچھے آنے والا، جلدی جلدی آنے والا، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، مسخر کیے ہوئے ہیں ساتھ اس کے حکم کے، الا، خبردار، لہ الخلق، اسی کے لیے ہے تخلیق یا مخلوق، والامر، اور حکم، تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہان۔ بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے کہ زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر جا کے ٹھہر کے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عرش کی کیا حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر جا ٹھہرنے کی یا استقرار پکڑنے کی کیا کیفیت یا کیا حقیقت ہے، یہ ہمارے تصور سے بالاتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہماری سوچ اور ہمارے وہم و گمان سے بالاتر ہے، آ ہی نہیں سکتی ہمارے کسی خیال میں، کیونکہ اس جیسی کوئی چیز ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ ہم چیز کا کسی بھی اللہ تعالیٰ کی تو ذات بہت بڑی ہے، لیکن ہم کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی جب کوئی ہم سے ذکر کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً اس کا ریفرنس کسی اس سے ملتی جلتی چیز کا آ جاتا ہے جو ہم نے دیکھی ہوتی۔ کیا ہے اللہ، کیا ہے اس کی ذات، یہ نہ ہمیں پتہ ہے اور نہ ہمیں اس میں
زیادہ اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہے نہ اجازت ہے. ہمارے لیے یہی ماننا کافی ہے، یہی جاننا کافی ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے، زمین و آسمان جس نے تخلیق کیے ہیں، اور وہ ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے. ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہے، ہمیں اس کی بندگی کرنا ہے. ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں، ہر چیز کے لیے اس کے محتاج ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. باقی اس کی ذات کے بارے میں یا اس کے عرش کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل اور ڈیٹیل ملتی بھی نہیں ہے، اور اس میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہاں پر اس آیت سے جو مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ آسمان اور زمین کوئی بہت بڑی، اللہ کے لیے بہت بڑی کوئی تخلیق یا کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی. 6 دنوں میں اللہ پاک نے اس کو بنا لیا. آپ دیکھیں کرسچنز جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ منڈے سے لے کے سیٹرڈے تک جو ہے یہ 6 دن میں زمین اور آسمانوں کی تخلیق ہوئی، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ 7ویں دن یعنی سنڈے کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آرام کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا. اللہ کی ذات سے ایسی بات بھی منسوخ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کو آرام، نیند، وہ کسی چیز آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے. اس کو وہ ان چیزوں سے، انسانی کمزوریوں اور خامیوں سے پاک ہے. یہ تو ہم انسانوں کو اس نے تخلیق کیا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا ایک نظام ہے جس میں بھوک اور نیند اور دوسری کمزوریاں جو ہیں وہ اللہ کی ذات ان سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے ہی دیکھیں بہت سو کو وہ گمراہ بھی کرتا ہے، جو اس کو غلط اس میں سمجھنے والے لوگ ہیں اور غلط طریقے سے اس پہ بحث اور مباحثہ اور بہت زیادہ اس پہ وہ کرتے ہیں تو وہ بھٹک بھی جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ ان آیات کو پڑھ کے سمجھنا ہے کہ کس طرح اللہ نے 6 دن میں تخلیق کی. اب وہ 6 دنوں میں جو ہے وہ جو روایات اور جو ہمیں تفاسیر وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں سب سے اہم جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا. ہاتھ کو پکڑ کے سمجھانے کا کیا مطلب تھا؟ یعنی ایک تاکید کے ساتھ کہ جو یاد رہے، خاص کر کے سمجھانے کا انداز تھا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درخت پیر کے دن، اور شر منگل کے دن، خیر بدھ کے دن، جاندار جمعرات کے دن، اور آدم کو آخری مخلوق کے طور پر جمعے کے دن پیدا کیا گیا، عصر اور مغرب کے بیچ میں. پھر وہ عرش پر جا ٹھہرا. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ عرش کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانا غیر ضروری ہے. تو اس پہ غیر ضروری غور اور بحث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہماری ایمان پہ کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ عرش کیسا ہے یا اللہ کی ذات کیا ہے. ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ ہمارا رب وہی ہے، تو بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو آدم کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی، اور قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی، اور جمعے کے دن تمام مخلوق اکٹھی ہوگی. تفسیر طبری میں آیا ہے کہ وہ دن جو تھے 6 دن وہ اتوار سے جمعے تک کے ہیں. جمعے کے دن سب کچھ جمع ہوا، ہفتے کے دن کام نہیں ہوا، اس لیے اسے سبت کہتے ہیں، جس کے معنی ہے قطع ہونا، یعنی اس دن کام منقطع ہو گئے تھے، کمپلیٹ ہو کے ختم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس زمین اور آسمان کو، بے شک تمہارے رب نے، اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی، پھر عرش پہ جا ٹھہرا. پھر اس کی اور مزید ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی اختیارات کی، اس کی قدرت کی. وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، جو اس کے پیچھے پیچھے جلدی جلدی آ رہا ہے. یعنی رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے اور پا لیتی ہے اس کو. یعنی اسی طرح سے یہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں آگے پیچھے. اور چاند، سورج اور چاند اور ستارے، یہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ مسخر کیے گئے ہیں.
بہت ہی پیاری بات ہے. یعنی یہ کہ صرف دنیا اور آسمان کی تخلیق ہی نہیں کی، بلکہ اس دنیا کا جو کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، دن اور رات کا آگے پیچھے ایک دوسرے کے آنا، اور اسی طرح سورج اور چاند اور ستاروں کی تخلیق، اور اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے کاموں کو سر انجام دینا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی اختیارات کو بتا رہا ہے. یعنی یہ صرف نہیں کیا اللہ نے کہ وہ صرف ایسا خالق نہیں ہے کہ اس نے دنیا اور آسمان بنا کے اور اس کو کسی بتوں یا کسی اور کے حوالے کر دیا کہ اس کا نظام وہ چلائیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ اس نے سب کو تخلیق کیا ہے زمین اور آسمان کو، بلکہ یہاں کی اللہ الخلق والامر، اور اسی کے لیے ہے تخلیق بھی اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. یعنی اس نے تخلیق بھی کیا سب کو، جیسے کہ میں نے بتایا، آسمان کو، زمین کو، خیر کو، شر کو، انسان کو، تمام جانداروں کو، سب کو اللہ نے تخلیق کیا، اور اس کے بعد ان کے کام بھی بتاتے ہیں. اور اسی کے وجہ سے اللہ کے اس نظام اور اس حکم کی وجہ سے ہی دن اور رات کی گردش ہو رہی ہے. اللہ جب چاہے اس کو تبدیل کر دے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا نا قیامت کی نشانیوں میں کہ سورج مغرب سے نکلے گا، تو اللہ جب چاہے اس کو تبدیل بھی کر سکتا ہے. سورج، چاند، ستارے خود کسی طاقت کے مالک نہیں ہیں. یہ بہت بڑا، یہ بھی ایک ان لوگوں کے لیے ایک سبق اور ایک نصیحت ہے کہ جو سورج اور چاند اور ستاروں کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو خود اللہ کے ہاتھ میں مسخر ہیں، مجبور ہیں. جس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا ہے وہ اس طرح وہ اس پر عمل کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے وہ کام وہ کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک بہت بڑی، کتنی بڑی بات ہمیں اور بھی سمجھ میں آئی کہ زمین اور آسمان کے ساتھ ساتھ اس آیت سے، جو کہ ہمیں پتہ ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ نے کتنی وضاحت سے بیان کیا کہ نہ صرف یہ کہ زمین اور آسمان کو بنایا ہے، بلکہ اس کے نظام کو بھی، جو کچھ بھی چل رہا ہے اس میں نظام، چاہے سورج چاند، اب دیکھیں نا سورج چاند کی گردش سے دن اور رات بھی بدلتے ہیں، موسم بھی بدلتے ہیں، اور اسی طرح سے اور دوسرے بارش اور بادل اور سارا کچھ نظام جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین. برکت کے معنی ہیں اس میں، برکت میں جو ہے عظمت بھی شامل ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ خیر اور بھلائی کا تصور بھی شامل ہے. بس یہاں پر اصل میں جو بات ہے نا کہ اللہ کے نہایت بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور اس کی بھلائیوں کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد و حساب. خیرات اس کی ذات سے پھیل رہی ہے، بلند و برتر ہستی ہے، کہیں پر بھی اس کی بلندی ختم نہیں ہوتی، کہیں پہ بھی اس کی بھلائی ختم نہیں ہوتی. یہ سب مستقل ہے، عارضی نہیں ہے، اس کو کہ ان چیزوں کو کبھی کوئی زوال آ جائے. برکت کا یہی مفہوم ہوتا ہے نا کہ وہ چیز بڑھتی رہے، اس میں اضافہ ہوتا رہے. تو بابرکت ہے اللہ کی ذات جو رب ہے تمام جہانوں کو، اور اس کی ذات کی برکت سے ہمیں سب کچھ دنیا میں حاصل ہو رہا ہے. اور دیکھیں نا جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اور جب تک ختم نہیں ہوگی، تمام نعمتیں ہم ہر مخلوق کا، دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، صرف انسان تو نہیں ہے نا، ان کا کھانا پینا، ان کا رزق، ان کا رہنا سہنے کے انتظام، ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہی ہے جو کہ کر رہا ہے. یہ اس کی ذات کی برکتیں ہیں، اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے، صرف اس دنیا کا نہیں بلکہ اس دنیا کے علاوہ بھی جو دنیایں ہیں ان کا بھی رب ہے. ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعاً، عاجزی سے، وخفیۃً، اور چپکے چپکے، انہ، بے شک وہ، لا یحب المعتدین، نہیں محبت رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو. یعنی عاجزی سے، اپنے آپ کو کمتر اور حقیر سمجھتے ہوئے، اللہ کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، دل دل میں چپکے چپکے عاجزی سے اس کو پکارتے رہو. یعنی اتنا زیادہ حد سے نہ بڑھ جاؤ، کیونکہ اللہ کو حد سے بڑھنے والے نہیں پسند. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے دعا میں اپنی آوازیں جب بہت بلند کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو یا کسی غائب کو نہیں پکار رہے، جسے تم پکار رہے ہو وہ بہت سننے والا ہے اور بہت نزدیک ہے.
اسی طرح امام ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تدرعن کا مطلب ہے ذلت، اطاعت گزاری، مسکینی، اور خفیہ کا مطلب ہے دلوں کے خشوع و خضوع سے. تو یعنی اتنی زور سے اس طرح سے نہ پکارو کہ ریاکاری اس میں شامل ہو کے اتنی بلند آواز سے کہ لوگ بھی کہیں کہ بھائی کیسا رو رو کے کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں، کیسے اللہ کو پکارتے ہیں. اور تنہائی میں بھی جو ہے عاجزی سے اور آہستگی سے پکارو، جیسے سرگوشی کر رہا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رگے جان سے، شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے نا اپنے بندوں کو. تو اس کو زور زور سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ہم آسمان تک اپنی آوازیں تھوڑی پہنچا رہی ہیں، ہمیں تو اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں. بہت عاجزی سے اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے کو حقیر اور کمتر اور ذلیل سمجھتے ہوئے، اللہ کو بزرگ و برتر اور بالا مانتے ہوئے. عاجزی کیسی زبان میں خود بخود آئے گی نا، جب کسی کے سامنے انسان خود کو حقیر سمجھتا ہے، ڈرتے ڈرتے کوئی درخواست پیش کرتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. کسی آفس میں کوئی پی ایم کسی مینیجر کے سامنے اپنی اپلیکیشن لے کے جاتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، کس طرح سے خوفزدہ ہوتا ہے، کس طرح ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے وہ پیش کرتا ہے. تو یہ تو دنیاوی معاملات ہیں نا، انسان ہے، وہ تو رب ہے، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، دنیا میں بھیجنے والا، تمام آسائشیں، آرام، سہولتیں، نعمتیں ہمیں جو میسر ہیں وہ سب فراہم کرنے والا. تو پھر اس کے سامنے کیسی عاجزی ہونی چاہیے؟ بس وہ عاجزی ہونی چاہیے کہ دل پسیجا ہوا ہو اور آنکھیں نم ہوں اور عاجزی سے اللہ کو پکارو. اللہ تعالیٰ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ کیسے پکارو مجھے. اللہ کو حد سے بڑھنے والے یعنی زور زور سے دعا مانگنا، بلند آواز سے. کسی بات ہو بھی سکتی ہے، لیکن جیسے آپ اجتماعی کوئی دعا کر رہے ہیں، لیکن ہر وقت تنہائی میں بھی زور زور سے مانگنا اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں. جب وہ آپ کی خفیہ سرگوشیوں، آپ کی دل کی چھپی آوازوں کو بھی سن رہا ہے تو وہاں پہ زور زور سے بولنے کی کیا ضرورت ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ تم فساد کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے. وَادْعُوهُ، اور پکارو اس کو، خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف سے اور امید سے. اِنَّ، بے شک، رحمت اللہ کی قریب من المحسنین، قریب ہے احسان کرنے والوں کی. اب آگے اور مزید اس کی ڈیٹیل بھی بتا دی کہ اللہ کو چپ کے پکارو، لیکن زمین پہ جب اصلاح ہو گئی اس کے بعد فساد نہ مچاؤ. فساد مچانے والا بھی اللہ کو، آپ کو پتہ ہے نا، فساد جو ہے، فتنہ اور فساد سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو. جب زمین پر اصلاح ہو جائے، لوگوں کی امن و امان ہو، تو نئے سرے سے کوئی فساد نہ کریٹ کرے اور اللہ کو پکارے. اگر کسی بات میں کوئی ایسا وسوسہ یا ایسا خیال آتا بھی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کو پکارے. اور یہاں پر اور مزید اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ اس کو پکارو خوف سے اور امید سے. یعنی امید بھی رکھو دل میں، بالکل بے خوف نہ ہو جاؤ اپنی نیکیوں اور اپنے کاموں اور اپنی دعاؤں پہ، اتنے بے خوف اور سرکش نہ ہو جاؤ کہ بالکل ایک بے اطمینائی آ جائے. اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ اپنے گناہوں کا خیال کر کے کہ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں اب ہماری دعا بھی قبول ہوگی کہ نہیں. ایسے جملے بھی لوگ بولتے ہیں نا، ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری کیا دعا قبول ہو، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اللہ کی رحمت سے ایک مومن جو ہے نا، اس کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن صرف اللہ کی رحمت کو سوچ کے گناہوں میں نڈر اور بے باک بھی نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزوں کے بیچ میں رہنا چاہیے، نہ تو بالکل نڈر ہو اور نہ ہی امید چھوڑ دے. اللہ کی رحمت تو بہت ہی قریب ہے اپنے ان لوگوں کے ساتھ، ان نیک انسانوں کے ساتھ جو احسان کرنے والے ہیں. یعنی احسان کا میں نے بتایا نا، احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں بھی کیا، آپ اس کے ساتھ بھی اچھا کریں. تو آپ دیکھیں نا، قرآن پڑھنے کا، تفسیر کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم کیا اپنی زندگیوں میں اس پہ عمل کرتے ہیں؟ پڑھتے تو بہت کچھ ہیں، سبق بھی سناتے ہیں، ٹیسٹ بھی بہت اچھے سے دے لیتے ہیں، لیکن آپ سب اور میں بھی، ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ وقت پڑھنے پہ کیا ہم ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم پڑھا رہے ہیں.
کیا ہمارے پر جب وقت آتا ہے تو ہم اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی نیکیوں سے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں؟ اسی طرح سے ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہیں جو محسنین ہیں. یہ بہت ضروری ہے. احسان کرنے والے لوگ، محسنین، اللہ کو بہت پسند ہے، محبوب ہیں اللہ کو. اور وہ لوگ ہیں جن کو کوئی دل دکھاتا ہے، جن کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، لیکن وہ اس کا جواب برائی سے نہیں دیتے. دنیا ان کو بیوقوف کہتی ہے، دنیا ان کو بے غیرت کہتی ہے، مذاق اڑاتی ہے کہ ان کے تو پر کسی بات کا اثر ہی نہیں، ان کو یہ کچھ بھی کہے جاؤ، یہ جو ہے ان کو یہ بدلہ لیتے ہی نہیں. ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے، یاد رکھیں. جو انسان اپنا بدلہ خود نہیں لیتا، اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے، چاہے دنیا میں لے چاہے آخرت میں لے. یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے. آج ہم کسی کے ساتھ جو کچھ بھی برا کریں گے وہ ہمارے پاس پلٹ کے واپس ضرور آئے گا. تم محسنین بنیے، احسان کرنے والے بنیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیے. وہ لوگ بھی جو آپ کا دل دکھا رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، جب موقع پڑے تو ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریے. آپ ان کے ساتھ بدلہ نہیں لیں گے نا، اللہ ان سے آپ کا بدلہ لے گا. تو یہ یاد رکھیے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے کہ اللہ کی طرف توجہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے، دل میں خوف بھی رکھے، امید بھی رکھے، عاجزی سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے، چپ کے دل ہی دل میں سجدے میں رو رو کے دعائیں مانگے، اور احسان کرنے والا بنے. تو یہ کوالٹیز جن کے پاس ہوں گی، انشاءاللہ ان کے ساتھ بہترین رحمت کا معاملہ ہوگا. اور جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں اپنا حساب کتاب برابر کر لیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ دنیا میں ہی ان کو سب کچھ مل جاتا ہے، پھر آخرت کی توقع نہ رکھیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ احسان صرف وہ نیکیاں ہی نہیں ہیں جو سلوک میں آپ کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا بھی محسنین کا کام ہے. جو اللہ کی رحمت، جو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی رحمت اللہ کی طرف سے ان کو حاصل ہو گئی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ بھی احسان ہے کہ آپ اپنے علم کو اپنے تک محدود کر کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ دوسرے لوگوں کو دعوت دیں. اچھا پڑھا سکتے ہیں، اچھا بول سکتے ہیں تو پڑھائیں، لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، ورنہ اور ایسے لوگوں سے جوڑیں جو آپ جن سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں، جن سے آپ جڑتے ہیں ان سے اور لوگوں کو جوڑیں. تو یہ ایک چین ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے اس احسان کے سلسلے کے لیے. اب اللہ کی ایک اور بہت بڑی نشانی کا ذکر، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے وہ ذات جو یرسلو، وہ بھیجتا ہے، الرِّیاحَ، ہواؤں کو، بشرًا، خوشخبری بنا کر، بین یدا رحمتہ، آگے آگے اپنی رحمت کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، اقلت، اٹھا لیتی ہے، سحاب، بادلوں کو، ثقالاً، وزنی یا بوجھل یا بھاری، سقنا ہو، ہم ہانکتے ہیں اس کو، لبلدن میت، مردہ زمین کی طرف، فانزلنا، پھر ہم اتارتے ہیں، یہی ساتھ اس کے، الماء، پانی کو، فاخرجنا، پھر ہم نکالتے ہیں، یہی ساتھ اس کے، من کل ثمراتی، ہر طرح کے پھلوں سے، کذالک، اسی طرح، نخرج الموتیٰ، ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے بارش، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اور اس کی کہ وہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اس کا نقشہ آپ دیکھیں کتنا پیارا کھینچا ہے. یعنی وہ بھیجتا ہے پہلے ہواؤں کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے جو کہ خوشخبری لے کر آتے ہیں. آپ دیکھیں نا، بارش ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہواؤں کے ذریعے اللہ کی رحمت کی خوشخبری، ہوا ایسی چلنے لگتی ہے نا، ہم کہتے ہیں بالکل لگ رہا ہے کہ جیسے بارش ہوگی، خوشبو آ رہی ہے جیسے بارش ہوگی. ہوا میں اس طرح سے پانی سے لدے ہوئے بادل جو ہے نا، اب وہ آ جاتے ہیں، بالکل ان کا نقشہ اللہ پاک بھیج رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ پاک جو اٹھاتے ہیں زمین سے پانی کے قطرے، اور وہ بادل، اس سے بادل بنتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بادل بوجھل ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہانکتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہم بھیج دیتے ہیں اس کو، ہم ہانکتے ہیں اس کو اس جگہ جہاں
پہ زمین مردہ ہے. یعنی یہ بادل بھی جب پانی اپنے اندر، آپ نے پورا وہ پڑھا ہوگا نا کس طرح سے ایویپوریٹ کرتے ہیں اور کس طرح وہ بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، تو اپنی مرضی سے کہیں پہ بھی نہیں برس جاتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ بادل ہلکے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اڑتے اڑتے اللہ جہاں ان کو بھیجتا ہے اس جگہ وہ بھاری ہوتے جاتے ہیں، اور مزید اس میں واٹر ویپرز جمع ہوتے جاتے ہیں اور وہ اتنے وزنی ہو جاتے ہیں کہ وہ جس جگہ پہنچتے ہیں تو پہلے ہوائیں چلتی ہیں خوشگوار، اور پھر اس کے بعد بارش برستی ہے. اب آپ اس جگہ کا تصور کریں، ایسی زمین کا جہاں پر بالکل بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، خشک ہو چکی ہے، کھیتیاں ہیں یا باغات ہیں بالکل خشک ہو گئے ہیں اور بالکل سوکھے ہوئے پڑے ہیں. اب اس جگہ، بعض جگہ تو بالکل زمین پہ کوئی سبزہ ہی موجود نہیں رہا اور چٹیل ہو گئی ہے زمین. اب لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں بارش کے، خاص طور سے کسان تو دیکھیں فصلوں کا جو ٹائم ہوتا ہے اس پہ دعائیں مانگتے ہیں کہ وقت پر بارش ہو جائے، کیونکہ اگر وقت پر بارش نہ ہو تو ان کی محنت اور بیج دونوں ضائع ہو جائیں گے. تو ان کے لیے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہوتی ہے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، تو وہ انتہائی اس سے خوش ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو اب آپ ذرا غور کریں، یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ وہ بادل کتنے بھاری ہیں. کس چیز سے بھاری ہیں؟ پانی سے. وہ پانی کو لے کے اپنے اندر، یعنی وہ پانی سے ہی بنے ہوئے اور اپنے اندر لے کر وہ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ کئی میلوں وہ اڑتے ہوئے آتے ہیں اور بھاری ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اتنا، یعنی اس کے وزن کا ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے. آپ دیکھیں نا بارش ہوتی ہے، کتنی بارش ہوتی ہے، بعض دفعہ پورا دن بارش ہوتی رہتی ہے، پوری رات بارش ہوتی رہتی ہے. تو بادل کتنے بھاری ہوں گے، کتنے بادل جمع ہوئے ہوں گے جو اتنے بھاری ہوں گے، جو اتنا پانی برستا ہے، پورا شہر ڈوب جاتا ہے، اتنا پانی برستا ہے. تو یہ بادل جو ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ جو پانی کو لے کر اللہ کے حکم سے جہاں اللہ ان کو بھیجتا ہے مردہ زمین کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پانی برساتا ہے. کیا پیاری پیاری نشانی ہے. یعنی یہ پورا بارش کا نظام بتایا کہ کس طرح بادل پانی کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے انہیں ہٹایا جاتا ہے، پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں مردہ زمین پر برس جاتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو بعض دفعہ بادل آتے ہیں اور اس کے بعد ایسے ہی گزر جاتے ہیں. دیکھتے ہیں سارے آثار لگ رہے ہوتے ہیں کہ بہت کالے بادل ہیں، بارش ہوگی، سب ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ بادل اڑ جاتے ہیں. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بالکل صاف ہوتا ہے آسمان اور ایک دم سے بادل آتے ہیں اور برس جاتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے نا. وہ جہاں پر چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اس طرح سے وہاں بارش ہوتی ہے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ اس بارش کے پانی سے ہر طرح کے پھل سے مراد ہے، یعنی جو اناج بھی ہے وہ بھی پھل کی شکل میں ہی نکلتا ہے نا. یعنی سب کھانے پینے کا جو بھی زمین سے جو کچھ اگتا ہے وہ ہر طرح کا وہ اس پانی کی وجہ سے پھر نکلتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے بالکل سوکھی ہوئی زمین ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی پڑتا ہے، پھر اس میں سے جو پودے اور زندگی نکلنا شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی طرح سے ہم مردوں کو بھی نکالیں گے. جیسے مردہ زمین سے سبزے کی شکل میں زندگی نکلتی ہے نا، ایسے ہی مردے بھی قبروں سے نکلیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بھی قبروں پر بارش ہوگی پہلے، اور پھر مردوں کے نکلنے سے پہلے یعنی بارش ہوگی، پھر اس میں سے مردے نکلنا شروع ہو جائیں گے. جیسے زمین سے بارش ہونے کے بعد پودے اگتے ہیں نا، ایسے سمجھیے انسان اگیں گے، زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اسی لیے یہ نشانی بار بار قرآن میں بتائی گئی ہے، اور اس کو اسی سے جو ہے وہ ریلیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہ تم یہ اتنی بڑی نشانی تو دیکھتے ہو نا کہ ایک بنجر زمین ہے، مردہ زمین ہے، اس پہ کوئی سبزہ نہیں، کوئی ذرا سا بھی کہیں پہ زندگی کے آثار نہیں ہیں، لیکن پانی پڑنے کے بعد ظاہر ہے وہ بیج یا کوئی چیزیں اندر میں جو دبی ہوئی تھیں وہ پانی پڑنے سے پھوٹ کے سبزہ نکلنا اور پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے تمہیں بظاہر لگتا ہے کہ انسان مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، مٹی میں مل گئے ہیں، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، لیکن اللہ کے حکم سے جب بارش ہوگی تو وہ بھی اسی طرح جیسے اس بیج سے پودے نکل رہے ہیں، اسی طرح وہ انسان بھی
پھوٹ کے اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے. یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے یہ کہ جب بارش ہو تو غور و فکر کرو اور اپنی یاد کرو اس چیز کو کہ ایک دن کس طرح سے بڑھنے کے بعد جی اٹھنا ہے. یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، صرف تفریح کے لیے نہیں ہے. انجوائے بھی کرو لیکن ساتھ ہی ساتھ غور و فکر بھی کرو، نصیحت بھی حاصل کرو. والبلد الطیب، اور زمین پاکیزہ، پاکیزہ زمین جو ہے، یخرجو نکلتی ہے، نباتہ نباتات اس کی، بِإِذْنِ رَبِّهِ اپنے رب کے اذن سے، والذی اور وہ جو خبثہ خراب ہو گئی ہے، لا یخرجو نہیں نکلتا، الا مگر نکدہ بے فائدہ چیزیں، کذالک اسی طرح نصرفو ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، الآیاتی نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یشکرون جو شکر ادا کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ بارش ہونے کے بعد بھی ساری برکتیں صرف اسی زمین کو حاصل ہوتی ہیں جو حقیقت میں زرخیز ہوتی ہے، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کے اندر سے جو کچھ بھی اس کی صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کے سامنے نہیں آتی. اسی طرح انسانوں کے لیے بھی مثال ہے کہ جب رسول آتے ہیں تو ان کی برکتوں سے بھی صرف وہی انسان فائدہ اٹھاتے ہیں جو حقیقت میں جن کے دل صالح ہوتے ہیں، جن کی صلاحیتوں کو کوئی رہنمائی نہیں مل رہی ہوتی. اسی وجہ سے وہ راہ ہدایت پر نہیں آتے. دل تو ان کے اس برائی اور گناہ کے کاموں کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، لیکن کیونکہ ان کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں. لیکن رسول کے آنے کے بعد جس طرح بارش سے زمین سے پودے نکلتے ہیں، اسی طرح رسول کی تعلیمات سے وہ نیک لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو درست کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگتے ہیں. لیکن اسی طرح سے جو خبیث اور شرارت پسند لوگ ہوتے ہیں تو پھر جس طرح سے بنجر اور تھور والی زمین جو ہے اس پہ بارش سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ پانی اس پہ پڑے زیادہ تو اس میں سے کانٹوں دار جھاڑیاں اور ایسی ہی طرح طرح کی مطلب بنجر چیزیں ہی اس میں سے پھوٹتی ہیں، تو وہ رسالت ان کو بھی کوئی نقصان، وہ کوئی فائدہ نہیں، نفع نہیں پہنچاتی. اور اس کے برعکس ان کے اندر جو برائیاں اور ان کی جو سرکشی ہوتی ہے نا، وہ ابھر کر اور زیادہ سامنے آ جاتی ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیمات اپنی پیش کی، اور ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوا، تو انسانیت وہاں جو لوگ موجود تھے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک وہ حصہ تھا جو اپنے رسول سے فیض حاصل کیا جس نے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے بہت ہی زیادہ پھلا پھولا اور بہت آگے تک چلا گیا. اور دوسرا وہ خبیث حصہ تھا جس نے اس کی رسول کی اور ان کی تعلیمات کو آتے ہی اپنی سارا کھوٹ نمایاں کر دیا، اور ان کو اسی طرح سے پھر الگ کر دیا گیا اور ان کو اسی طرح سے کاٹ دیا گیا. دیکھیں نا، عذاب کی شکل میں بھی بہت سی قوموں پہ عذاب بھی آئے اور ان کا انجام کیا ہوا. تو یہاں پر جو پاک زمین اور ناپاک زمین کا جو ذکر ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ سارا نظام صحیح ہونے کے باوجود، بارش ہونے کے باوجود بھی ہر بیج سے پودا نہیں نکلتا اور ہر زمین سے بھی پودا نہیں نکلتا. بعض دفعہ بیج اندر ہی خراب ہو جاتے ہیں. اسی طرح زرخیز زمین سرسبز ہو جاتی ہے، لیکن بنجر زمین پر لاکھ بارش ہو کچھ بھی نہیں اگتا. اسی طرح جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے اور خیر ہوتا ہے تو قرآن کو پڑھنے سے وہ ان کے دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے، ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے. لیکن جو سخت دل ہوتے ہیں قرآن کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ٹالتے رہتے ہیں. سننے اور پڑھنے کے باوجود بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ محفلوں میں جاتے بھی ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو بعض دفعہ یہ لوگ بس موقع ملنے کے منتظر ہوتے ہیں اور موقع ملتے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی جو دل کی خواہشیں ان کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں. یعنی یہ ساری جو مثال بتائی ہے بارش کی، اور اسی طرح پاکیزہ زمین کی، اور اسی طرح خراب زمین کی، یہ کہ بارش کے پانی سے کس طرح پھوٹتے ہیں پودے،
اور خراب زمین پہ کس طرح بنجر کی بنجر ہی رہتی ہے، یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بار بار مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم بتاتے ہیں اپنی نشانیوں کو کہ ان پہ غور کرو اور شکر ادا کرنے والے بنو۔ یہ انہی لوگوں کے لیے جو دیکھتے ہیں ان سب کو اور پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات سنی، اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اللہ کے احکامات پہ ہم عمل کرنے والے بنے۔ لقد ارسلنا، اور البتہ بلا شبہ بھیجا ہم نے نوح کو۔ اب یہاں سے جو ہے نا آپ سمجھیے کچھ رسولوں کے واقعات جو ہے نا وہ بیان کیے جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں جو ہے تھوڑا تھوڑا کہ کس کس طرح سے کس رسول نے کس طرح مخالفتوں کا سامنا کیا اور پھر انجام کار ان کی قوم کو کس طرح عذاب ان کے بھیجا گیا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ایک تنبیہی ہے، کیونکہ مکے کی میں نے بتایا تھا آخری دور کی ہے، تو ایک اتمام حجت ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا ان کا کیا معاملہ، ان کے ساتھ کیا ان کا انجام ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان جو وقت گزرا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت جو تھی اس کے درمیان 10 صدیاں بتائی جاتی ہیں۔ 1 صدی 100 سال کی ہوتی ہے اور 10 صدی کا مطلب ہے 1000۔ تو یہ دور ایسا تھا کہ جس میں کوئی شرک نہیں تھا، یہ شرک سے پاک دور تھا۔ لوگوں میں اور برائیاں تھیں لیکن اللہ کے سوا کسی کو بھی وہ شریک نہیں کرتے تھے، یہ اس سے وہ بہت دور تھے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ قوم نوح میں بھی ایسا ہی تھا کہ کچھ لوگ جو بہت نیک تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے اور تعلیمات لوگوں کو دیا کرتے تھے، جب وہ مر گئے تو لوگوں نے کیا کیا کہ ان کی تصویریں بنا لیں اور ان کی قبروں پہ مسجدیں بنا لیں۔ اب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم، یہ بھی ایک شیطان نے ان کو آئیڈیا دیا تھا، کیونکہ وہ بہت ان کو یاد کیا کرتے تھے اور ان کی باتیں یاد کرتے تھے کہ وہ کس طرح ہمیں اللہ کے قریب لانے کے لیے اور کس طرح ہماری اصلاح کیا کرتے تھے، یعنی اچھی ہی باتیں یاد کرتے تھے۔ تو بات تو اچھی اس سے شروع ہوئی تھی کہ ان کی یاد اس لحاظ سے آتی تھی کہ وہ اللہ کی یاد دلاتے تھے اور اللہ کے بارے میں بتاتے تھے، لیکن اب وہ نہیں رہے تو کیا کریں؟ تو شیطان نے یہ راستہ ان کو دکھایا کہ ان لوگوں کی تصویر بنا لی جائے تاکہ ان کو دیکھ کے ہم یاد کیا کریں کہ یہ جو باتیں بتاتے تھے ہمیں ان اچھی باتوں کو ہم یاد کریں، اور ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لی گئیں۔ اب کہتے وہ یہی تھے کہ ان تصویروں کو دیکھ کے ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور ان باتوں کو یاد کرتے ہیں جو اللہ سے متعلق ہمیں بتاتے تھے اور ہمیں اللہ یاد آتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں اللہ سے قریب کیا تھا۔ پھر اسی طرح کچھ نسلیں اور گزریں تو لوگوں نے دیکھا کہ تصویریں تو خراب ہو رہی ہیں، تو انہوں نے تصویروں کے بجائے ان کے بت بنا لیے انہی کی شکلوں کے، اور وہ ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، اور ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ وہ ان کی ہی عبادت کرنے لگے اور اسی طرح بت پرستی کا آغاز ہوا۔ یہاں پر اب جو میں نے جیسے کہ بتایا نا کہ اب یہاں پر کئی اسی طرح سے رسولوں کے واقعات آ رہے ہیں۔ قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر جو ذکر آیا ہے وہ 6 رسول ہیں جن کا زیادہ ہمیں ذکر آتا ہے، جن کی قوموں کا ذکر آتا ہے کہ جن پر کہ عذاب رسول کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ تو ان میں سب سے پہلے تھے حضرت نوح علیہ السلام، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بعض روایت میں 1000 اور کوئی بعض روایت میں 2000 سال کے بعد آپ ان کا زمانہ تھا، اور آپ کی قوم جو تھی وہ اس طرح سے ہی بتوں کی پوجا، بت پرستی انہوں نے شروع کر دی تھی۔ جیسے کہ یہاں پر یہ بتانے کا مقصد یہ بھی تھا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قریش اور مکہ کے لوگ جس طرح کے شرک میں مبتلا تھے تو وہ بھی یہی کہتے تھے، جس طرح سے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم جو تھی، تو اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ قوم اللہ کے وجود کی ممکن نہیں تھی، یعنی اس کا انکار نہیں کرتی تھی اللہ کے ہونے کا، اور نہ اس سے ناواقف تھی، نہ اللہ کی عبادت کرنے سے انکار تھا، لیکن اصل گمراہی جو تھی جس میں وہ مبتلا ہو گئی تھی وہ شرک کی گمراہی تھی، یعنی اس نے اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو خدائی میں اللہ کی شریک اور عبادت کا جو حصے دار قرار دے دیا تھا۔ اور یہی مکے میں بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں پر بھی یہی بنیادی گمراہی تھی، اور اسی کی وجہ سے اور بہت ساری اور اس کی شاخیں نکلتی گئیں اور
پھر حلال حرام اور بہت ساری چیزوں میں مزید وہ گمراہ عقائد جو تھے وہ بڑھتے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، یہاں پر سب سے پہلے کیونکہ ان کا ذکر ہے تو ان کے بارے میں تھوڑا بتا دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ ایک لمبے عرصے تک، یعنی ایسا نہیں ہے بس یہاں پر تو وہ چند آیات میں ان کا قصہ کیونکہ بیان کیا گیا، لیکن در حقیقت بہت لمبے عرصے تک جو ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 سال تک جو ہے وہ کرتے رہے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور لوگ ان کا انکار کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور یہاں تک کہ صرف 50 لوگ جو تھے وہ ایمان لائے تھے اور کوئی بھی نہیں لائے تھے۔ تو قیامت کے دن جب رسولوں کی امتیں جمع ہوں گی نا، تو وہاں پر آپ یہ بھی بہت عجیب سی بات ہے کہ بعض رسولوں کے ساتھ کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ اس طرح سے ہوں گے، کیونکہ عذاب اسی شکل میں آتا تھا جب اکثریت جو ہے وہ انکار کرتی تھی اور راہ راست پر نہیں آتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، ان کے ماننے والے اس 1000 سال کی روزانہ جدوجہد، محنت اللہ کی راہ میں، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہے، اور بہت اللہ کے پاس ان کا بے انتہا ظاہر درجہ ہے یقیناً، کیونکہ اللہ پاک کے پاس تو ان کی نیت اور ان کی محنت دیکھی جائے گی، کتنے لوگ ایمان لائے یہ تھوڑی دیکھا جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک دلاسا اور ایک حوصلے والی بات تھی کہ دیکھیں وہ 1000 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے، روزانہ نکلتے تھے، چوک پہ آ کے کھڑے ہوتے تھے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور لوگ مذاق اڑاتے تھے، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی دامن کھینچتا تھا، کوئی پاگل کہتا تھا، لیکن اپنا کام انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو جو مکے میں ان مسلمانوں کے لیے بھی جو کہ ان حالات سے، مشکلات سے گھبرا گئے تھے، تو ان کے لیے بھی یہ ایک حوصلہ افزا بات تھی کہ اتنے عرصے تک بھی مستقل مزاجی سے کس طرح، وہ بھی تو انسان تھے نا، اور وہ اللہ کے لیے ڈٹے رہے، جمے رہے۔ تو اب کیا ہوا کہ ایک جب لمبا عرصہ اسی طرح گزر گیا، انتہائی کوششوں کے باوجود، لیکن ان کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ آگے جو فرما رہا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ بلا شبہ بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے کوئی الہ تمہارا اس کے سوا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور بلاتے رہے اور کہا کہ اللہ کے سوا، اللہ کو تو مانتے تھے نا، تو اللہ کے سوا اس کی خدائی میں، اس کی اختیارات میں، اس کی عبادات میں کسی اور کو کیوں شریک کرتے ہو؟ اللہ کے سوا کسی کو یہ حق نہیں ہے، کوئی اس لائق نہیں ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم اپنی اس روش سے باز نہیں آئے تو تم پر ایک بہت بڑا عذاب نہ آ جائے۔ قال الملاء، کہا سرداروں نے، من قومی، اس کے قوم میں سے، ان بے شک ہم لنراک، البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اب بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرنے کے، الٹا کیا کہا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم گمراہی میں، غلط راستے کو، جیسے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے، کیا وہ اتنے بیوقوف تھے کہ وہ ایک غلط کام کر رہے تھے، یا ہمیں عقل نہیں ہے، اور تم نے ایک نیا راستہ نکالا ہے، تو تم گمراہی کے راستے پہ تم ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی روش چھوڑ کے جو ہم جیسا کر رہے ہیں اور ہمارے باپ دادا جیسے کرتے آئے تھے ویسے ہی تم بھی کرو۔ تو وہ یہی ہر دور میں ہر پیغمبر کو اسی قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور جیسا کہ میں نے ابھی لاسٹ اس میں ہمارا ٹیسٹ میں کوسچن بھی تھا کہ سردار اور بڑے جو ہوتے تھے پیسے اور رتبے کے حساب سے لوگ، وہ سب سے زیادہ مخالفت کرتے تھے، کیونکہ ان کی مفادات پہ سب سے زیادہ زرد پڑتی تھی، اور کیونکہ وہ مخالفت کرتے تھے، اور اسی لیے جو نچلا طبقہ ان سے کمتر تھے لوگ، وہ ان کے خوف اور ڈر کی وجہ سے بھی نہیں آتے تھے دین کی طرف، اور پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ہاں میں ہاں بھی ملائی جاتی ہے، تو جو بڑے لوگ یا بااثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ انہی کو فالو کرتی ہے، انہی کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ تو وہ سردار جو تھے
وہ بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرنے کے الٹا وہ کیا کہنے لگے کہ آپ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم خود ہی گمراہ ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ تم مجھے کس طرح سے مجھے گمراہ کہتے ہو؟ مجھ میں تو کوئی گمراہ نہیں ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اس کا رسول ہوں. تو میں تو گمراہی کے راستے پہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کے جو آیا ہے وہ کس طرح گمراہ ہو سکتا ہے. تو اپنی قوم سے انہوں نے یہ کہا کہ میں جو بھی بات کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں خیر خواہی کر رہا ہوں تمہاری. یعنی ہر رسول جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا مبلغ بھی ہوتا ہے، ناصح بھی ہوتا ہے، خیر خواہ بھی ہوتا ہے. یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا، تبلیغ کرنے والا بھی، اور نصیحت کرنے والا بھی، ڈرانے والا، اللہ کے معجزات اور اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانے والا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ خیر خواہ، کیونکہ وہ اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ اگر اللہ کے راستے پہ نہ آئے تو اس کے نتیجے میں جو ان کو عذاب یا سزا ان کو ملے گی، اس کے خوف سے وہ پوری کوشش کرتا ہے خیر خواہی کے ساتھ اپنی قوم کو اس سے بچانے کی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، مالا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. کیونکہ اصل بات کیا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کے جو پیغامات آ رہے ہیں میں تم تک پہنچاتا ہوں، تم تو اس پہ کان نہیں دھرتے. لیکن میں ان کا مطلب، ان کا مفہوم سمجھتا ہوں کہ جو بھی قوم نافرمانی کرے گی اور اللہ کا انکار کرے گی، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے دور بھاگے گی، سرکشی دکھائے گی، جھٹلائے گی، تو آخر ایک جو اس کا ٹائم پیریڈ اس کو دیا جا رہا ہے، جب اس کی وہ سرکشی اور اس کی نافرمانی حد سے بڑھ جائے گی تو پھر اس کو جس عذاب کا، جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا میں اور آخرت میں بھی، اس کا جو عذاب ہے اس کی وجہ سے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم اس بڑے عذاب کی لپیٹ میں آنے سے بچ جاؤ. اللہ کا پیغام میں تم تک پوری خیر خواہی سے پہنچا رہا ہوں، اور میرا یہی کام ہے کہ میں تمہیں اس راستے سے، اس عذاب سے بچانے کے لیے جس کی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اس سے تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں. اگر تمہارے یہی مشرکانہ افعال جاری رہے تو اس کے بدلے میں تمہارے اوپر کتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے، تم لوگوں کا اس کا کچھ بھی اندازہ نہیں. مگر مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے مستقل اس کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے اور ان کے نصیحت میں، ان کی تبلیغ میں اور زیادہ درد اور زیادہ خیر خواہی تھی، کیونکہ ہر قوم کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، اور وہ اپنے امت کو ہر طرح سے، اپنی قوم کو ہر طرح سے سیدھے راستے پہ لانے کی پوری کوشش کرتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھتے تھے نا کہ کس طرح ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح تکلیفیں اور سارے ان کے ستم برداشت کرتے تھے، اور پھر بھی ان کے لیے دعائی کرتے تھے اور ان کو نصیحت کرتے تھے کہ کسی طرح سے یہ راہ راست پر آ جائیں. اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا بھلا تعجب ہوتا ہے تمہیں کہ تمہارے پاس نصیحت آئی ہے، ایک ایسی نصیحت تمہارے پاس آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک شخص پر، منکم، تم ہی میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ خبردار کرے تمہیں، ولتتقوا، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ. تمہیں کیا اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ تم میں سے ہی ایک انسان جو ہے وہ کس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ، یہ مرتبہ دیا کہ وہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہے اور تمہیں خبردار کر رہا ہے، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہے، تمہارا بھلا چاہ رہا ہے کہ تم پرہیزگار، متقی بن جاؤ، بچ جاؤ تم کسی طرح، اور اس راستے پہ چلنے لگو جو اللہ کا بتایا ہوا ہے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو تمہیں اس بات پہ کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں مکے میں جو مشرکین تھے ان کے بھی اس قسم کے بڑے مطالبے ہوتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بجائے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا کہ وہ آ کے ہمیں اللہ کا پیغام ڈائریکٹ ہمیں دیتا. تو بات یہ ہے کہ فرشتے کس صورت میں آئیں گے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے آیات میں بہت تفصیل سے. تو اللہ تعالیٰ
ہر قوم میں سے اسی قوم میں سے ایک شخص کو منتخب کرتا ہے جس کو کہ وہ رسالت کا منصب دیتا ہے، پیغمبر بناتا ہے اپنا، تو وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ اس میں کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں کہ نبی جو ہے ہمیشہ اپنی قوم میں سے ہی بھیجا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغام کو جب پہنچانے لگتا ہے تو وہ اپنی قوم سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کی رگ رگ سے جیسے واقف ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ اچھی طرح ان کے دل کی کیفیت اور ان کی بات کو سمجھ کے اور اس حساب سے پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے ان کو اسی طرح سمجھایا جائے جو زبان یہ سمجھ رہے ہیں، جس طرح ان کے دل پر اثر ہو، پوری کوشش اس کی یہی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ خیر خواہ بھی ہوگا اپنی قوم کا، تو وہ ایک دیکھیے نا، ایک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جتنی نیک نیتی اور اخلاص ہوتا ہے، جتنا قریبی رشتہ ہوگا نا، آپ کسی کو نصیحت کریں گے، کسی غیر کو نصیحت کریں گے، بے شک آپ کے انداز میں خیر خواہی ہوگی، آپ کے دل میں اس کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ بھی ہوگا، لیکن جب یہی کوشش آپ اپنے بچوں کے لیے کریں گے تو آپ کا انداز بالکل کچھ اور ہی لیول پہ چلا جائے گا۔ اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کریں گے، اپنے شوہر کے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے یا کسی اور کے لیے، جب آپ ان کو کوئی غلط کام کرتا دیکھیں گے اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی خیر خواہی کا لیول کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ تو وہ جو نبی اپنی قوم سے ظاہر محبت کرتا تھا، اپنے لوگ ہوتے تھے تو پوری کوشش اور زیادہ سنسیئرٹی بڑھ جاتی تھی۔ نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے نبی کی سنسیئرٹی نہیں ہوتی تھی، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا سابقہ تو انسان کو اپنوں سے ہی پڑتا ہے نا، اپنے گھر والوں سے، پھر خاندان والوں سے، محلے والوں سے، ان سے ہی سب سے پہلے اس کا انٹریکشن ہوگا نا۔ جو بھی اچھی یا بری بات کچھ بھی وہ کرنا شروع کرے گا کوئی کام، تو اس کا سب سے پہلا سامنا اپنے گھر کے لوگوں سے، پھر خاندان سے اور محلے سے، اس طرح سے ہی ہوتا ہے، اور وہ لوگ ظاہر کلوز بھی ہوتے ہیں۔ تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اگر راہ راست پہ آ جائیں گے تو باقی لوگوں کو سمجھنا، ان کے لیے اس پیغام کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ایک یہ ریزن بھی تھا۔ دوسرا یہ کہ جس جگہ پیغمبر یا کوئی بھی رسول بھیجا جاتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور اپنی ایک زندگی کا ایک ٹائم گزارتا ہے، تو رسالت سے پہلے کا پیریڈ بھی اس قوم کے سامنے ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا اور آپ کے جو صادق اور امین جو لقب تھے، وہ نبوت کے بعد کے نہیں تھے بلکہ نبوت سے پہلے کے تھے، تو آپ کا کردار جو تھا وہ پوری قوم کے سامنے تھا۔ اسی طرح ہر پیغمبر جو ہے وہ اس کے فطرتاً اس کا جو دل ہوتا ہے صالح ہوتا ہے اور وہ اچھائی اور نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو وہ شروع سے جس قوم میں بھی اس کی وہاں پیدا ہوتا ہے اور پرورش پاتا ہے، تو وہاں لوگ اس کے ان خوبیوں کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اس کی نیکی، اچھائی، سچائی، خیر خواہی، اخلاص، یہ ساری چیزیں تو نظر آ ہی رہی ہوتی ہیں نا۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ اللہ کا پیغام سناتا ہے تو جو لوگ واقعی میں سمجھتے ہیں اور جن کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے، ان کے دل میں نرمی اللہ نے رکھی ہوتی ہے اور وہ خود بھی فطرت صالح پہ ہوتے ہیں، تو وہ فوراً ہی مان لے آتے ہیں۔ تو یہ کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں، اور ایک باہر کا آدمی اگر نصیحت یا اللہ کا پیغام سنانا شروع کرے تو اس کو تو ویسے ہی ریجیکٹ کر کے وہاں سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اپنوں کو تو ظاہر ہے، آپ جیسے آپ سسم کو بھی مخالفتوں کا سامنا تھا، لیکن آپ رہے وہیں اور کتنے عرصے تک تبلیغ کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، تو اسی قوم میں رہتے بھی کرتے رہے نا۔ تو باہر سے کوئی آتا تو کتنے دن تک وہاں اسٹے کرتا اور کتنے دن تک یہ کوشش جاری رکھتا۔ تو وہ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیا تم کو اس بات پہ تمہیں حیرت ہوتی ہے کہ تم کس طرح سے تمہارے ہی جیسا ایک انسان جو ہے وہ اللہ کا پیغام لے کر تم تک آیا ہے، ایک نصیحت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ تمہارے پاس، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ تو رسول کا کام یہی ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی اپنے امت کو، اپنی قوم کو، جہاں تک بھی وہ اپنے پیغام کو پہنچا سکتا ہے، لوگوں کو خبردار کرے اور ان کو نافرمانی کرنے کی صورت میں، اللہ کی نافرمانی کرنے کی صورت میں جو انجام ہے اس کا خوف دلائے، تاکہ وہ ڈر کے پرہیزگاری اختیار کریں اور ان پر پھر رحم کیا جائے۔ جب وہ بچنے کی کوشش کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو پھر ان پر رحم کیا جائے گا۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر جھٹلایا انہوں نے ان کو، فَانْجَيْنَاهُ،
تو نجات دی ہم نے اس کو، والذین اور ان لوگوں کو جو معاہو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے الذین کذبوا ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا بیااتنا ہماری آیات کو، انہو کانوا قوما امین بے شک وہ لوگ اندھے تھے، یعنی وہ ایسی قوم تھی جس نے آنکھیں ہونے کے باوجود اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے اور حق کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی کم لوگ تھے جو کہ ایمان لائے تھے۔ 950 برس تک آپ کی تبلیغ اور دعوت کے باوجود بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کشتی میں محفوظ کر دیا تھا۔ وہ سیلاب سے جو اللہ کی طرف سے آیا تھا اس سے وہ محفوظ رہے، اور باقی جتنے لوگ تھے ان سب کو جو نافرمان تھے، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے اور سرکشی پہ اترے ہوئے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو، ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ سب اللہ کی نظر میں اندھے تھے، کیونکہ دیکھتے ہوئے بھی وہ اللہ کی نشانیوں کو نہیں پہچانتے تھے، نہیں دیکھتے تھے اور اللہ کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ ان کا انجام ہوا۔ یہاں پر میں ایک مختصراً تھوڑا سا آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 6 پیغمبروں کا سب سے زیادہ قرآن میں ہمیں ذکر ملتا ہے اس حوالے سے کہ ان کی قوموں پر عذاب آئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹل 6 ہی قومیں تھیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ویسے تو 1,24,000 پیغمبر ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کتنی قومیں جو ہیں ان میں کس کس وقت کہاں پر رسول آئے، اور پھر ان قوموں کا کیا انجام ہوا، کس کو عذاب ملا، کون بچ گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی علم ہے۔ لیکن یہاں قرآن میں جن 6 پیغمبروں کا ذکر ہے ان میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ شامل ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو 6 پیغمبر ہیں یہ عرب کے ہی علاقے سے ان کا تعلق تھا، اور عرب کے لوگ جو تھے، قریش جو تھے، یہ جب وہاں جاتے تھے تجارتی قافلے اپنے لے کے، تو ان علاقوں سے بھی ان کا گزر ہوتا تھا جہاں پر کہ یہ رسول جو تھے وہ مبعوث ہوئے تھے، اور ان کی قوموں پر پھر عذاب نازل ہوا تھا۔ بہت سے علاقے تو موجود تھے ابھی بھی برباد اور اس حالت میں جن کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، اور اس وجہ سے ان کے پاس ان کے قصے اور ان کی باتیں پہلے سے بھی ان کو معلوم تھی، اور ان کے شاعری میں بھی اور ان کے قصے کہانیوں میں بھی ان لوگوں کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ تو انہی کی تفصیل پھر یہاں بتائی گئی ہے تاکہ اصل بات بتائی جائے انہیں کہ وہ کیوں ان کے اوپر تباہی اور بربادی آئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ کیونکہ آخری دور کی آپ کو بتایا میں نے کہ صورت تھی مکہ کے ہجرت سے پہلے، اور یہ ایک حجت تمام کی جا رہی تھی، تو ان تمام قوموں کا اور پیغمبروں کا یہاں ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوصلہ بھی ہے۔ آپ کے جو ساتھی تھے جو مشکلات اور بڑی تکلیف دہ حالات کا سامنا کر رہے تھے، ان کے لیے بھی حوصلہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، اور اس کے باوجود بھی صرف 50 لوگ جو تھے وہ ایمان لائے تھے۔ تو اس سے بڑی ایک حوصلے والی بات ہے کہ پیغمبر اپنا کام جو ہے وہ استقامت سے کرتا رہا، اور ان کے ساتھی بھی۔ باقی یہ کہ جو جن کو ایمان نہیں لانا تھا ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر میں آپ کو اس کے آگے کا بھی بتاؤں گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی جو ہے وہ رکی تو 3 بیٹے تھے ان کے، جو کہ ان کے ساتھ تھے، اور حام، سام اور ایک یافاس، حام، سام اور یافاس، یہ 3 ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان تینوں کی اولادیں کس طرح سے دنیا میں پھیلیں، کیونکہ دنیا تو ختم ہو چکی تھی نا، پھر ان کی اولادوں، ان تینوں کی اولادوں سے جو ہے وہ دنیا دوبارہ سے آباد ہوئی۔ تو اولاد سام جو ہیں وہ عرب، ایران اور روم میں جو ہمیں قومیں نظر آتی ہیں وہ اولاد سام ہیں، اور حام جو تھے ان کی اولاد جو ہیں وہ قبطی، سوڈانی، برباری، یہ جو حبشی اور اس طرح کے جو ہے نا سوڈانی وغیرہ، یہ سب حام جو تھے ان کے اولاد میں سے ہیں۔ اور اسی طرح یافاس جو تھے، یافاس کی اولاد میں سے ٹرکی، ثقالبہ، یاجوج ماجوج بھی کہتے ہیں کہ انہی کی
اولاد میں سے ہوں گے. اسی طرح سے چنگیز خان اور یہ منگول اور تاتاری جو تھے یہ جو ہیں یہ حام کی اولاد میں سے تھے. تو یہ ایک روایت کے مطابق یہ بات کہی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے دنیا میں آبادی اس کے بعد ہی پھیلی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے جو بیٹے سام تھے، ان کی جو نسل سے جو قومیں تھیں انہیں سامی قومیں کہا جاتا ہے. انہی قوموں میں سے ایک قوم عاد تھی جس کا اب آگے ذکر ہے، اور ابھی اس کی پہلی جو آیت ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ پھر ہم ساتھ میں کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ اس میں، کیونکہ یہاں پر پھر ابھی اس کو کرنے سے پورا تسلسل نہیں ہو پائے گا. وَإِلَىٰ عَادٍ اور عاد کی طرف اخاہم ان کے بھائی ہودن ہود کو بھیجا. قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ نہیں تمہارے لیے کوئی الہ غیر ہو اس کے سوا، افلا تتقون کیا بھلا تم ڈرتے نہیں ہو. انہوں نے بھی وہی بات کہی جو سب پیغمبروں نے کہی تھی، جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی وہی انہوں نے بھی کہی. مطلب حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے سوا تو کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، تم ڈرتے نہیں ہو کیا اس کی نافرمانی سے. تو اب مزید ڈیٹیل اس کی ہم اگلے لیسن میں کریں گے انشاءاللہ.